बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूं आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। इसी के साथ अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर ज़हीर बाबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इसके साथ ही हमारे साथ जो दूसरे गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी हमारे रोही के रिपोर्टर हैं सैयद ज़ुहैब बुखारी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप ज़ुहैब? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं आपको। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे सबसे पहले तो जैसे आपको पता है कि मौसम चेंज हो रहा है। मौसम चेंज होने के साथ साथ जो है वायरल डिजीज़ होती हैं, तो उसमें जो है ज़ुकाम, फ्लू और इसके साथ जो है सर दर्द, खांसी, बुखार, ये ऐसी बीमारियां हैं जो आपके साथ बदलते मौसम के साथ जो है वो आप पर अटैक भी करती हैं। तो इनसे बचना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। अपनी सेहत का हमेशा मैं बात करती हूँ कि अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें और ये बहुत ज़रूरी भी है। इससे हम कैसे बच सकते हैं ये हम जो है डॉक्टर साहब से जानेंगे और इसके साथ ही जो है इसका इलाज भी जानेंगे। ज़ुहैब से हम बात करेंगे इस टाइम जिस तरीके से FBR के हवाले से जो है बात होगी। इस टाइम इदारा जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है और इसके साथ ही जो है हम बात करेंगे इस टाइम महंगाई की बात होती है। हमेशा हम कहते हैं कि महंगाई की वजह से लोग जो है वो परेशानी और मुश्किलात का शिकार होते हैं। एक तो महंगाई वैसे ही है, खुद साख्ता महंगाई होने की वजह से मज़ीद जो है परेशानियां और मुश्किलात पैदा होती हैं। तो इससे किस तरीके से जो है ओवरकम किया जा रहा है, इससे बात करेंगे और इसके साथ ही हम इस हवाले से भी बात करेंगे इस टाइम हमारे मुल्तान शहर के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं और साथ साथ जो है हम मौसम की भी बात करेंगे। आपको पता है कि मौसम जो है अभी तक, क्योंकि अब नवंबर आने वाला है, लेकिन मौसम अभी जो है वैसे का वैसे ही है। गर्मी महसूस होती है, उस तरह ठंडक नहीं है। सर्दियाँ मुझे लगता है इस तरह दिसंबर या जनवरी में ही आएंगी, ऐसे ही डॉक्टर साहब? हाँ जी, एक तो आपने बहुत अच्छी बात की है मौसम के हवाले से। वे देखें कि ये जो इस वक्त फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम या बुखार, खांसी वगैरह है, ये इसी वजह से ज़्यादा हो रहा है कि मौसम तो तकरीबन तब्दील हो गया, क्योंकि मौसम तब्दीली की तमाम जो वो है नमूदार हो चुकी हैं। और लेकिन इसके साथ हमारे यहाँ पे क्योंकि ये खित्ता गर्म है शुरू से और अभी तक गर्मी महसूस हो रही है और मैंने तो देखा कि स्मोक भी है, स्मोक की वजह से भी जो है वो सांस लेने में बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है और लोग ठंडा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, उस वजह से नज़ला ज़ुकाम हो रहा है। पहले तो गला ख़राब होता है, शुरू जो होता है बीमारी की जो इब्तिदा है वो गले से होती है कि गला ख़राब हुआ है, और उसके बाद फिर गले ख़राब होने की वजह से टॉन्सिल्स हो गए हैं, तो उससे इम्यूनिटी लेवल इतना कम हो जाता है कि कोई भी वायरल इन्फेक्शन आपको फौरी तौर पर हो जाता है। कोई भी वायरस से हमला आवर हो जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा फ्लू है। और इसके साथ अब डेंगू की भी आपको पता है कि वो गवर्नमेंट ने वो कर दिया एडवाइजरी जारी। कल देखी थी हलक की बीमारी जो है खन्नाक, वो भी हाँ जी, हाँ जी, बहुत ज़्यादा इस टाइम जो है इस हवाले से भी बड़ी एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग देखते हैं अब तो आए दिन आप जो है डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ इस तरह की बीमारियां आपके सामने आ रही होती हैं। नहीं, हाँ, बीमारियां डायग्नोज हो रही हैं और इसी मौसम के असरात की वजह से, और जिस तरह आपने बताया कि महंगाई की सूरत हाल है, इस वजह से भी एक बीमारी जो हमारी नज़रों से शायद उजल है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही, वो है स्ट्रेस एंग्जाइटी। ये पहले अमीरों की बीमारी कहा जाता था इसको, कि ये खाते पीते और अमीर लोगों की बीमारी है, शराफिया की। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि इसमें मजदूर और गरीब तबका के भी लोग जो है वो बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं, और उसमें उनकी बेचैनी है, गुस्सा है, टेंशन है, नींद का ना आना है, भूख का ना लगना, और इसकी वजह से मैदे के मसाइल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। हाँ जी, जाहिर सी बात है कि वो कहते हैं ना, एक बीमारी हो तो उससे फिर आपको डिफरेंट जो है वो आपको उसकी वजूहात भी बन जाती हैं और बाकी उसके भी असरात जो हैं वो आपके ऊपर आते हैं। अच्छा जी, इस पे मजीद भी आपसे जानते हैं। इसके साथ ही हम ज़ुहैब से जानेंगे। ज़ुहैब, इस टाइम जो है FBR के हवाले से बात कर लेते हैं। इस टाइम जो है इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने का सिर्फ एक रोज़ बाकी है। ये तो दिन डेट्स जो है वो आगे आगे बढ़ जाती हैं,
پھر آتا ہے ایک روز باقی ہے، اس حوالے سے بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمیشہ سے جو ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے، اور جس طرح ایف بی آر پر ایک کافی پریشر بھی ہے کہ انہوں نے کس طرح ریونیو جو ہے وہ جنریٹ کرنا ہے۔ تو سالانہ جو ٹیکس جو گوشوارے ہیں انکم ٹیکس کے حوالے سے، تو پہلے جو تاریخ تھی وہ 30 سپتمبر تھی، اس کے بعد پھر یہ کہا گیا کہ تاریخ میں جو ہے وہ ہرگز اضافہ نہیں ہوگا، کچھ بھی ہو جائے، ادھر سے ادھر چیزیں ہو جائیں، اور اتنا 30 سپتمبر تھی نا؟ ہاں، تو اس میں آگے تو پھر کیونکہ رات 12 بجے تک کا وقت ہوتا، اچھا پھر 9 بجے خبر چلی کہ تاریخ میں کچھ چینلز پہ چل رہا تھا کہ تاریخ میں شاید اضافہ ہوگا، اس حوالے سے جو اجلاس بھی ہو رہے ہیں اور باقی معاملات بھی ہیں۔ تو 10 بجے کے قریب پھر ترجمان ایف پی آر کا میسیج آ جاتا ہے کہ نہیں، کسی بھی تاریخ کا جو ہے وہ اضافہ نہیں ہوگا، کوئی اجلاس جو ہے وہ نہیں ہو رہا، اور سب یہ باتیں ہیں۔ تو پھر 12 بجے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ 14 روز کے لیے جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا۔ پھر اب جو تاریخ ہے وہ 14 روز جب ہوئی 14 اکتوبر تک، پھر اس کے بعد پھر یہی صورتحال کہ پھر تاریخ میں اضافہ جو ہے وہ نہیں ہوگا، پھر وہی سیم سچویشن جب ٹارگٹ پورا جو ہے وہ نہیں ہوا۔ تو اب 31 اکتوبر جو ہے یعنی کہ کل آخری روز ہے۔ تو اگر ہم اب بات کریں تو 3,08,004 کل تک کی رپورٹ کے مطابق جو ہمارے پاس فگرز ہیں، گوشوارے جو ہیں وہ جمع ہو چکے ہوں گے۔ غالباً آج تک کچھ اور جو ہے وہ بڑھ چکے ہوں گے، لیکن کل تک کی جو اپڈیٹ ہے وہ یہی ہے۔ لیکن ابھی بھی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جنہوں نے اپنے سالانہ گوشوارے جو ہیں وہ جمع نہیں کروائے، اور ان میں ہمیشہ سے ہم ایک بات کرتے ہیں کہ ان میں وہ ایک تعداد زیادہ ہے جنہوں نے اپنا گھر جو ہے وہ لینا ہو، یا جنہوں نے کوئی گاڑی پرچیز کرنی ہو، تو اس کے لیے یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ایک بڑی اماؤنٹ بچانے کے لیے آپ نے جو ہے وہ فائلر ہونا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں اپنا ایڈوانٹیج لینے کے بعد اس کے بعد اپنے جو سالانہ گوشوارے ہیں وہ جمع نہیں کرواتے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کل کیا سچویشن بنتی ہے، آیا کہ تاریخ میں اضافہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید ایک مرتبہ پھر اضافہ ہو جائے، تاریخ جو ہے وہ بڑھنے جا رہی ہے، اور تاریخ پہ تاریخ والا معاملات ہیں۔ اچھا، ہم ایف بی آئی کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس ٹائم ان کو جو ٹارگٹ ملا، یا انہوں نے ہم ان کی پچھلی بھی کارکردگی کے حوالے سے بات کریں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایف بی آر جو ہے وہ اپنا ٹارگٹ اچیو کرنے میں کامیاب ہوا ہے، یا ان کی کارکردگی اس طریقے سے پازیٹیو رہی؟ دیکھیں، اس بار تو نان فائلرز کی جو کیٹیگری بھی ایک تو ختم کیا، لیکن اس بار جس طرح پریشر ڈیولپ کیا گیا تو اس سے ایک بڑی تعداد جو ہے وہ شامل ہوئی ہے، لاکھوں کے حساب سے لوگ جو ہیں وہ فائلرز بھی ہوئے ہیں۔ اور اس بار اگر ہم اوورآل پورے کنٹری کی بات کریں تو ایک تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ ٹارگٹ کے حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں تو ایک اچھا خاصا ٹارگٹ جو ہے وہ ایف بی آر کی جانب سے اچیو بھی کیا گیا۔ اس حوالے سے وزیر خزانہ بھی اورنگزیب خان پریس کانفرنس بھی کر چکے ہیں، انہوں نے کہا بھی ہے کہ کچھ پالیسیز جو ہم ایسے لائے ہیں اور اس سے ہمیں ایڈوانٹیج بھی ہوا ہے۔ اب تو ایک اور پالیسی بھی جو ہے وہ آ گئی ہے کہ ریسٹورنٹس پہ اگر آپ لوگ جاتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی فیک رسید اگر آپ، کیونکہ اس طرح کا بھی ایک ٹرینڈ بہت چل گیا ہے کہ بعض جگہوں پہ تو آپ شاپنگ کرتے ہیں آپ کو تو وہ سلپ انوائس جو ہے وہ نہیں دی جاتی، اب یہ ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ وہ آپ کو فیک انوائس جو ہیں وہ دیتے ہیں۔ فیک انوائس میں تو وہ پی او ایس سسٹم، یعنی کہ آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ آپ سے ٹیکس کے نام پہ پیسہ تو لے لیا جاتا ہے لیکن آگے جمع نہیں کروایا جاتا۔ تو اب اس کی نشاندہی کرنے والے کو ایف بی آر جو ہے وہ 20,000 روپے انعام بھی دے رہا ہے کہ وہ اگر کوئی ہمیں رپورٹ کرے گا تو اس کو ہم 20,000 روپے بھی دیں گے۔ اس والے سے انہوں نے ایک اپنی ایپ بھی جو ہے وہ جاری کی ہوئی ہے۔ تو یہ بھی ایک اچھا ایک ڈر سے بھی جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا، لیکن انٹرسٹنگ صورتحال یہ ہے کہ جو کچھ نہیں کر وہ اب یہی جعلی رسیدیں جو ہے وہ ڈھونڈے گا کہ کہیں نہ کہیں سے رسیدیں جو ہیں وہ پکڑی جائیں اور 20,000 جو ہے وہ کمائے جائیں۔ تو یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ سی ایف بی آر کی جانب سے ایک ڈیولپمنٹ بھی ہے۔ تو خیر ٹارگٹ کی طرف جا بھی رہے ہیں اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ اپ اینڈ ڈاؤن بھی ہو رہی ہیں۔ امید ہے، اور جس طرح ملک کی موجودہ صورتحال ہے، ایک غریب آدمی کے لیے بھی بہت مشکل ہے کہ ٹیکس جو ہے وہ ادا کیا جائے، اس کے لیے کھانا 2 وقت کا بہت مشکل ہے، تو یہ صورتحال تو مچ ڈفرینٹ ہے۔ اچھا، ایف بی آر میں اصلاحات بھی کی گئی ہیں، اس حوالے سے بھی بتائیے گا۔ دیکھیں، ایف بی آر میں اصلاحات کافی مہینوں سے جو ہے وہ اس حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی زیر صدارت اجلاس بھی ہوتے رہے، اور ایف بی آر میں اصلاحات اب ہو رہی ہیں، اور ایک بڑی تعداد میں ان کو ایک بھرتیاں بھی ریکوائرڈ تھیں۔ لیکن اب کیا ہوا ہے کہ انہوں نے جو خاکروب ہیں اور جو نیچے کا جو عملہ ہے ان کی جو سیٹیں ہیں وہ مستقل طور پہ ختم کر دی ہیں۔ اب جو ان کو چاہیے تھے سپائی وغیرہ یا انفورسمنٹ مین پاور چاہیے تھی، اس کی بھی اب سیٹیں تقریباً جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں، وہ بھی اب جو ہے وہ نہیں آ رہی۔
اب جو کرنٹ جو اصلاحات ہوئی ہیں اس کے مطابق جو ایک مراسلہ بھی جو ہے وہ جاری کیا گیا، کسٹمز کا جو انٹیلیجنس کا ڈائریکٹوریٹ ہے اس کو بند کر دیا گیا۔ ملک کے 4 شہروں کے جو ڈائریکٹوریٹ ہیں ان کو فوری طور پر بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور ملتان ایئرپورٹ کو لاہور ایئرپورٹ کے ساتھ منسلک کر دیا گیا، یعنی کہ جو لاہور میں بیٹھے ہیں وہ 4 ایئرپورٹس کو جو ہے وہ دیکھیں گے، یعنی کہ ملتان کا جو ایئرپورٹ ہے وہ کسٹم انفورسمنٹ کے تو پہلے ساتھ کام کر رہا تھا، اب وہ اس سے الگ ہو گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مریم جمیلہ جو ہمارے پاس آتی بھی ہیں، ڈپٹی کلیکٹرز ہیں، ان کے پاس اس کا چارج تھا، تو وہ اب انہوں نے چارج خیر لیفٹ کر دیا، وہ اب اینٹی سمگلنگ دیکھیں گے، تو اب ایئرپورٹ کو بھی جو ہے وہ الگ کر دیا، اور اس طرح کی مزید اصلاحات بھی جو ہے وہ آ سکتے ہیں، اور جو وہاں کا جو سٹاف تھا ان کو جو ہے وہ مختلف جگہ پہ شفل بھی کر دیا، خاص طور پہ جو خواتین ہیں ان کو جو شاید جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ بھیج دیا جائے، کیونکہ ایئرپورٹ پر خواتین کی وہ تعداد نہیں تھی کہ جو فیمیلز پیسنجرز آتی تھیں، ان کو چیکنگ کے حوالے سے ان کے پاس کوئی اس طرح کا سٹاف نہیں تھا، تو اب جو ہے وہ ان کو وہاں کر دیا، جو کسٹم انٹیلیجنس کا سٹاف تھا اس کو ایئرپورٹ پہ کچھ کو کر دیا، کچھ کو کسٹم انفورسمنٹ میں جو ہے وہ ڈپیوٹ کر دیا گیا۔ صحیح ہو گیا۔ اچھا جی، مزید بھی جانتے ہیں، اچھا جس طریقے سے اگر فلو ہو جاتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا ہومیوپیتھ کیا علاج ہے؟ ہومیوپیتھک میں فلو کے لیے ہمارے پاس اچھا ہے، سباڈیلا، نیٹرمیور ہے، اور آرسینیکم ایلبم ہے، ہسٹامین ہم دیتے ہیں، اسٹکٹا چھینکوں وغیرہ کے لیے۔ لیکن اگر تو وائرل آپ کو فلو ہوا ہے تو آپ 2 دن یا 3 دن تک ویٹ کریں، یہ خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور اگر کسی الرجی کی وجہ سے آپ کو مسلسل فلو رہ رہا ہے تو پھر آپ اس کا علاج کریں، اور کیونکہ یہ ناک کے اندر پولپ جو نیزل پولپ بن جاتے ہیں، اس وجہ سے بھی بہت سارے لوگوں کا اکثر ناک بند رہتا ہے اور سارا دن چھینکیں آتی ہیں اور نزلہ زکام کی شکایت برقرار رہتی ہے۔ اور اگر کسی کو ڈسٹ الرجی ہے یا سمیل سے الرجی ہے اور اس کی وجہ سے جیسے ہی کوئی مٹی میں سے گزرتا ہے یا کوئی تیز خوشبو وغیرہ سونگتے ہیں، اس وجہ سے ان کو فوراً نزلہ ہو جاتا ہے اور چھینکیں آتی ہیں۔ صحیح۔ اچھا اس پہ مزید بات کرتے ہیں، کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آسما کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ، آپ بتائیں کیسے ہیں؟ بس اللہ کا شکر ہے۔ مجھے آپ کے چینل کی اس پہ اچھی بات ہے کہ بڑے اس میں عوامی مسائل کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، اور آپ کی رپورٹنگ بہت زبردست ہے، جتنے بھی ریلیٹڈ آپ کے چینل سے ماشاءاللہ وہ لوکل رپورٹنگ بڑی اچھی کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو بھی سلام ہو، آپ کے رپورٹر کو بھی سلام ہو۔ ڈاکٹر صاحب سے 1-2 سوال ہی کرنے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ جو آج کے موسم میں الرجی بھی ہوتی ہے، ہم کراچی میں تو بہت زیادہ کیونکہ ڈسٹ ہے، جو ہم اینٹی الرجی کھاتے ہیں بہت ریگولر بھی کھاتے ہیں، تو یہ زیادہ اینٹی الرجی کھانے سے اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، یہ میرا سوال۔ اور اگر اینٹی الرجی سے بچنا چاہیں تو آپ کے ہونے سے اچھی میڈیسن اس کو استعمال کرتے ہیں، یہ ایک سوال ہو گیا۔ دوسرا سوال یہ کہ جو آج کل فلو کے انجیکشن چلے میں، کیونکہ ہر چیز کے انجیکشن لگ رہے ہیں، انفلوئنزا کے ہر چیز کے، تو کیا انجیکشن یہ لگانا صحیح ہے؟ اس کے کچھ اثرات تو نہیں ہوتے؟ یہ میرا سوال ہے۔ ٹھیک ہو، تھینک یو سو مچ آسما، بہت شکریہ یحییٰ۔ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ کا جواب جو ہے وہ ہم لازمی ڈاکٹر صاحب سے لیں گے، لیکن ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی ہمارے ساتھ کالر موجود تھے، ان کا جواب جو انہوں نے الرجی کے بارے میں کوشچن کیا تھا کہ کراچی میں بہت زیادہ الرجی ہے اور ہم اینٹی الرجی کھا رہے ہیں۔ یوں ہے کہ اینٹی الرجی جو ہے یہ زیادہ تر ان میں ہوتی ہے سیڈیشنز، اور اسے کھانے سے نیند آتی ہے، اور پھر بہت سارے لوگ اس کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں اور رات کو روزانہ وہ گولی کھا کے سوتے ہیں، اس کے بغیر نیند نہیں آتی۔ پھر آہستہ آہستہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر ایک گولی سے ان کو نیند آنا ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ 1.5 گولی 2 گولی اس طرح سے یہ تعداد بڑھتی جاتی ہے۔ تو اسی ایڈکشن کو ختم کرنے کے لیے بھی ہومیوپیتھک میں بہت اچھی میڈیسن ہے، کالیفاس ہے، کیمومیلا ہے، پسیڈیا ہے، پیسی فلورا ہے، ہمارے پاس بہت اچھی میڈیسن ہے۔ اور اگر کسی اور چیز کی ایڈکشن ہے اس کو بھی ہم میڈیسن سے ٹھیک کرتے ہیں الحمدللہ۔ اور جو الرجی کی میڈیسن ہے ہومیوپیتھک میں، ہر قسم کی نیزل الرجی جو کہ آپ کو ڈسٹ سے، دھوئیں سے یا کسی فیکٹری کے قریب ہونے کی وجہ سے اس کے الرجی آپ کو ہو رہی ہے، اس کی کثافتوں سے، یا پھر جو یہ پولن الرجی ہے، موسم آتا ہے گندم کی کٹائی کا، اس میں لوگوں کو الرجی ہوتی ہے، اس کے لیے پوتھوز ہومیوپیتھک کی بہت ہی اچھی میڈیسن ہے۔ پوتھوز کیو پوٹینسی میں آپ 10 قطرے صبح، 10 دوپہر، 10 شام چند روز لے لیں،
تو اس کے بعد پھر اس کی جو ہے ڈوز کم کر دیں، صبح شام کر دیں، 1 مہینے بعد پھر اس کو دن میں 1 دفعہ کریں، اور 2-3 مہینے استعمال کر کے اس کو آپ چھوڑ دیں گے تو آپ کی الرجی ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ اچھا وہ انجیکشنز کی بھی بات کر سکے؟ دیکھیں جو انجیکشنز تو اب یہ ایلوپیتھک نے اس پہ ریسرچ کی ہوگی، ان کو پتہ ہوگا کہ یہ انجیکشنز جو ہے کتنا ورک کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس الحمدللہ ایلوپیتھک کے جو ڈاکٹرز ہیں، پروفیسر ہیں، وہ کسی بھی قسم کی الرجی کے لیے ہومیوپیتھک میڈیسن یوز کرتے ہیں، اور ایڈوائز بھی وہ اب کر رہے ہیں۔ بہت سے ڈاکٹرز ہیں جو کہ ایلوپیتھک میڈیسن میں، کیونکہ پراپر الرجی کا علاج تو اتنا بہتر نہیں ہے، اس لیے وہ پھر ہومیوپیتھک کی میڈیسن بہت ساری ہیں جو کہ الرجی میں ہم یوز کراتے ہیں، اس کے بہت ہی اچھے رزلٹ ہیں، جس میں آپ کو نیزل الرجی ہے، اسٹمیٹک الرجی ہے، اسکن الرجی ہے، یا پھر آپ کے سورائسس ہے، اس قسم کی بہت ساری اقسام ہے الرجی کی، اور ہر قسم کی الرجی کا علاج ہومیوپیتھک میں موجود ہے، اور اس سے مکمل مریض کیور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اسے دوبارہ پھر یہ مسائل نہیں ہوتے۔ اچھا ظاہر سی بات ہے فلو میں تو ویسے کہتے ہیں 3 دن جو ہے وہ ہاں جی، یہ 3 دن کے بعد اپنے آپ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر نہ ٹھیک ہو تو پھر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس کو پراپر آپ ہینڈل کریں۔ صحیح۔ اچھا کیونکہ ناک بند ہونے کی صورت میں جو ہے وہ سر میں بھی شدید درد ہوتا ہے آپ کے، اور جو ہے وہ اپنی آنکھوں میں بھی درد ہوتا ہے، اس کی کیا ریزن؟ آنکھوں سے پانی، دیکھیں ناک، کان اور گلا، یہ 3 جو ہے نا آپس میں لنکڈ ہے، اور پھر جب آپ کے کسی بھی قسم کی آپ دیکھیں عام حالات میں بھی اگر آپ چھینک لیتے ہیں یا چھینک مارتے ہیں تو پھر آپ کی آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے، تو یہ ایک نیچرل پروسیس ہے۔ اگر آپ کا ناک بند ہوگا تو سانس لینے میں دقت دشواری ہوگی، اور پھر آنکھوں سے پانی آئے گا، کانوں میں خارش ہوگی، سر میں درد ہوگا، یہ کیونکہ ایک ہی حصہ ہے، اور جب بھی ناک یا گلے کی کوئی بھی تکلیف آتی ہے اس سے کان اور سر میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ہی مزید جو ہے ہم جانیں گے آپ سے ڈاکٹر صاحب، اس کے ساتھ ہی جو ہے ہم کہیں کہ اس ٹائم فضائی آلودگی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر ہم بات کریں، جس طرح میں اسموک کی بات کری تھی، اس ٹائم ہماری جو شہروں کی صورتحال ہے وہ بہت ہی بری ہے۔ ایک تو ہمارے جہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ میں نے کل بھی بات کی تھی، ہمارے ہاں گاڑیوں کے حوالے سے کبھی بھی مینٹیننس کے حوالے سے اس طریقے سے پراپر خیال نہیں رکھا جاتا۔ بہت ساری ہماری ایسی گاڑیاں ہیں جو اس ٹائم دھواں چھوڑ رہی ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے ماحول بھی آلودہ ہو رہا ہے، آپ کی فضا بھی آلودہ ہو رہی ہوتی ہے۔ اس ٹائم اس حوالے سے جو ہے ہم جانیں گے کہ کیا اس حوالے سے کوئی کام ہو رہا ہے، ادارے جو ہے ہمارے بنائے گئے ہیں، کیا ہمارے ماحول کو اس طریقے سے بہتر کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے بتائیے گا زہیب۔ اچھا لگتا ہے زہیب سوچ رہے تھے کہ فضائی آلودگی آپ نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھے تو میں نے کہا شاید ڈاکٹر میں تھوڑا سا اتنا ہی عرض کروں گا کہ یہ جو کمرشل گاڑیاں ہیں زیادہ تر تو ان سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، خاص کر رکشہ، وین وغیرہ۔ اچھا کمال ہے، مطلب اتنا ہم اس کے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آئے دن اس کی بات بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم نے جو ہے ایسی گاڑیوں کو بند کر دیا جائے جو گاڑیاں خراب ہو چکی ہیں، جو اتنا زیادہ دھواں چھوڑ رہی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے سانس لینے میں مسئلہ، اسپیشلی اگر میں وہ کہتے ہیں گاڑی میں بھی آپ بند گاڑی میں بھی بیٹھے ہیں تو وہ بند گاڑی میں بھی وہ دھواں آپ تک پہنچ جاتا ہے۔ کاروں کا تو میڈم اتنا نہیں دیکھنے میں آ رہا، لیکن جو کمرشل ہے نا شہر کے اندر جو زیادہ تر یوز میں آتی ہیں، چھوٹی وینز ہیں اور رکشے ہیں۔ بہت پرانی گاڑی ہے، میں جب آفس آ رہی ہوتی ہوں تو رکشہ والے جو ہیں، اس کے ساتھ ابھی گاڑیوں والے بھی ہیں، اس کے ویڈا بسز جو ہماری یہاں پر چل رہی ہیں وہ ہیں۔ اچھا سیکیورٹی کی کچھ جو ہے وہ اس طرح کی وینز چل رہی ہوتی ہیں جو اللہ معافی دے، ایک تو ان کی حالت اتنی خراب ہوتی ہے کہ کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے، اور سیکنڈلی وہ اس طرح کی ہو سکتا ہے کہ کوئی ماحول کو بھی آلودہ کر رہی ہوتی ہیں۔ بالکل ایسے۔ اچھا اس پر ہم بات، جس سے آپ نے کہا کہ اسموک کے حوالے سے، تو اگر ہم ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کریں تو اس وقت ایئر کوالٹی انڈیکس بھی کافی جو ہے وہ، اگر ہم آج بات کریں تو آج اس وقت ایئر کوالٹی انڈیکس میں ملتان کے 465 پوائنٹس ریکارڈ کیے گئے ہیں، اور ساؤتھ پنجاب میں آج ملتان پہلے نمبر پہ موجود ہے فضائی آلودگی کے حوالے سے۔ تو آپ خود دیکھیں کہ ساؤتھ پنجاب میں جو ملتان ہے وہ پہلے نمبر پہ جو ہے وہ اسٹینڈ کر رہا ہے فضائی آلودگی کے حوالے سے۔ تو ابھی سردیاں نہیں ہیں، لیکن اگر آپ صبح کے اوقات میں دیکھیں اور شام کے اوقات میں دیکھیں، یعنی کہ کھلے ایریاز میں، تو آپ کو سموگ جو ہے وہ نظر آئے گا۔ اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ یہی ماحولیاتی آلودگی ہے۔ اچھا اب اس کے ماحولیاتی آلودگی میں اگر ہم فیکٹس دیکھیں تو یہ ہمارے جو بھٹوں سے نکلنے والا دھواں ہے،
ہماری جو فیکٹری سے نکلنے والا جو ہے وہ دھواں ہے، ہماری یہ جو گاڑیاں جو ہیں وہ چل رہی ہیں جن کی مینٹیننس نہیں ہوتی جس طرح آپ نے کہا، وہاں اس کے نکلنے والا جو ہے وہ دھواں ہے، ٹرانسپورٹیشن سے نکلنے والا جو دھواں ہے، کیونکہ اس پر انتظامیہ کا کوئی ہمیں خاص ورک آؤٹ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ اگر ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے اس کو کنٹرول کیا جائے تو ہمارے ایٹماسفیئر میں بہت حد تک چینجنگ آ سکتی ہے۔ اب جس طرح سردیاں آ رہی ہیں تو فصلوں کی باقیات کو جو ہے وہ جلا دیا جاتا ہے۔ اچھا، اب کہا جاتا ہے کہ کوڑے کو آگ لگانا جرم ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہی ہمارے جو سرکاری بھائی ہیں، ملازمین ہیں، اب ان کے پاس کوئی سپیس نہیں ہے کہ شہر کا کوڑا جو ہے وہ کہاں پر ڈمپ کیا جائے۔ بعض دفعہ جو ہے وہ یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ سرکاری عمارات کے باہر، کالجز کے باہر ہی اسی گند کو جو ہے وہ آگ لگایا جا رہا ہوتا ہے، آگ لگا دی جاتی ہے اس کو، اور بالکل ساتھ وہ ڈمپنگ وہ پڑا ہوتا ہے، اس پہ لکھا بھی ہوتا ہے کہ کوڑے کو آگ لگانا جو ہے وہ جرم ہے۔ تو خود وہ لکھ کے اس کے بعد وہ اسی پہ ہی جو ہے اس کے تو یہ اس طرح کے سرکمسٹانسز ہیں جو کہ موجب بن رہے ہیں اس ماحولیاتی آلودگی کا۔ تو دیکھیں نا، روز بروز جو ہمارا ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے فضائی آلودگی کے حوالے سے۔ گزشتہ روز بھی میں پڑھ رہا تھا، دنیا کے شہروں میں لاہور جو ہے وہ پہلے نمبر پہ تھا۔ پوری دنیا کے شہروں میں فضائی آلودگی کے حوالے سے لاہور پہلے نمبر پہ جو ہے وہ سٹینڈ کر رہا تھا، لیکن آج ملتان پہلے نمبر پہ سٹینڈ کر رہا ہے ساؤتھ پنجاب میں۔ تو جب میری اس حوالے سے طبی ماہرین سے بھی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ گلے کے جو مریض ہیں، جو سانس لینے کے جو دمے کے شکار مریض ہیں، ان کے لیے اس انوائرمنٹ میں سانس لینا، ان کے لیے یہ جو انوائرمنٹ ہے وہ غیر صحت بخش ہے۔ تو غیر ضروری طور پر بھی جو لوگ سن بھی رہے ہیں، تو جو خاص طور پر بچے ہیں یا بڑے ہیں، وہ غیر ضروری طور پر سفر کرنے سے اجتناب کریں۔ اگر نکلتے بھی ہیں آنکھوں میں چشمہ لگائیں اور فیس ماسک کا جو ہے وہ استعمال ضروری ہے۔ ادروائز روزانہ کی بنیاد پہ ہاسپٹلز میں یہ بچے رپورٹ بھی ہو رہے ہیں، خاص کر جو دمے کے جو مریض ہیں ان کے لیے تو یہ کسی بھی صورت کسی خطرے سے یہ کم نہیں ہے۔ اور اس وقت بھی ہم لوگ بھی ہیں بے شک جس کو اللہ معاف کرے کوئی اس طرح کا کوئی ایشوز نہیں ہے الحمدللہ سے، تو ان کے لیے بھی یہ اس آب و ہوا میں سانس لینا ان کے لیے بھی غیر صحت بخش ہے۔ تو اس طرح کی جو عوامل ہیں، ہم جو بھٹوں کے جو دھوئیں ہیں، فیکٹریز کے جو دھوئیں ہیں، اور جو فصلوں کی باقیات کو جلایا جاتا ہے، شہر کے اندر کوڑے کو آگ لگا دی جاتی ہے، گاڑیاں جو ہیں آپ دیکھتے ہوں گے کہ ویڈا بس سے کس طرح کا دھواں جو ہے وہ نکلتا ہے، اتنا زہریلا اور اتنا عجیب کہ میں وہی بات کر رہی ہوں نا کہ میں خود جب آتے ہوئے یہ چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہوں، فیل کر رہی ہوتی ہوں، تو ہم جیسے جو ہے لوگ جو پیدل چل رہے ہوتے ہیں، بچے اسکول جا رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے کیونکہ بچے ویسے ہی بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں، تو اس طرح کی جو بیماریاں ہوتی ہیں یا اس طریقے سے جب ہم سانس لیں تو سانس لینے کا بہت زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے، آپ نہیں سانس لے بالکل ایسے۔ اب دیکھیں نا ہمارا ٹیمپریچر، اب دیکھیں سب آب و ہوا کی وجہ سے یہ ہے کہ ابھی تک ہمارا جو ٹیمپریچر ہے وہ چینج جو ہے وہ نہیں ہو پا رہا، اور آگے آپ دیکھیں گے کہ خشک سردی آئے گی، وہ بھی بڑی ڈینجرس ہے۔ خشک سردی بھی بچوں کے لیے جو ہے وہ اسکن کے لیے، آپ کی جلد کے لیے بھی، یہ ہمارا ٹوٹلی ہمارا ٹیمپریچر کی وجہ سے۔ اور اس حوالے سے اب جس طرح آئینی ترمیم بھی پیش ہوئی ہے تو پہلی بار ایک اچھا کام یہ بھی ہوا ہے کہ انوائرمنٹل جو چینج ہے آب و ہوا کے حوالے سے، اس کو بھی جو ہے وہ ترمیم میں جو ہے وہ رکھا گیا، پہلی بار ترمیم میں رکھا گیا، ہوپ سو۔ اچھا، یہ پوری دنیا میں ہے، یہ نہیں کہ ہمارے پاکستان میں سٹینڈ کرے، یہ پوری دنیا میں اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ جنم لے رہے ہیں ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے۔ شاید پاکستان میں سب سے زیادہ یہ مسائل ہے اور اس کے ذمہ دار بھی شاید ہم خود ہی ہیں، اور اس طرح کے معاملات کو جنریٹ کرنے میں جب بھی اس طرح کوئی بات آتی ہے تو ضلع انتظامیہ صرف ہم دیکھتے ہیں کہ بہاڑی روڈ پہ یا کسی اور جگہوں پہ 3-4 گاڑیوں کو جو ہے وہ چلان کرتے ہیں، اور گروپس میں آ جاتا ہے جی صاحب بچہ کی رپورٹ جو ہے وہ ہم گاڑیاں بند کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، کوئی ایک حادثہ ہوتا ہے سلنڈر پھٹنے کا تو وہ 2-3 کارروائیاں کریں گے۔ تو ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، ہمیں خود بھی بحیثیت ایک انسان، ایک مسلمان، ایک پاکستانی کہہ سکتے ہیں، ہمیں خود بھی ان چیزوں کی روک تھام کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اس میں مزید بھی ان سے جانیں گے ناظرین، ابھی ہمیں جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، اور اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف، ٹوڈیز ویدر۔ حسن ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں، حسن سے جانتے ہیں آج دن بھر موسم کیسے رہے گا، کیا صورتحال ہے؟ جی آسما ملتان شہر اور گرد و نواح کے اگر آج کے موسم کی بات کریں تو ملتان شہر میں اسموک کی شدت میں روزانہ کی بنیاد پر نمایاں حد تک اضافہ دیکھنے کو آ رہا ہے، جس کی وجہ سے ایئر کوالٹی انڈیکس بھی بدترین حد تک آلودہ ہے۔ آج کے حوالے سے اگر بات کریں تو آج صبح سویرے ملتان شہر کا موسم بالکل اسی طرح سے تھا جس طرح سے سردیوں میں ہوتا ہے، یعنی صبح سویرے خنکی بھی دیکھنے میں آ رہی تھی، ہلکی ٹھنڈی ہوا چلنے کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ اگر ابھی کی بات کریں تو اس وقت تک بھی وہ ہوا چلنے کا سلسلہ جاری و ساری اور ٹھنڈی ہوا ہے، جس کے ساتھ یہ واضح طور پر محسوس کیا جا رہا ہے کہ ملتان شہر میں
موسم تبدیل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور سردی کی آمد ہے۔ لیکن اگر ساتھ ہی اسموک کے حوالے سے بات کریں تو اسموک کی شدت میں روزانہ کی بنیاد پر اضافہ دیکھنے کو آ رہا ہے۔ گزشتہ کئی دنوں سے تو صرف رات کے اوقات میں اسموک تھی، لیکن اب رات کے ساتھ ساتھ صبح سویرے کے اوقات میں بھی اور دن کے اوقات میں بھی اسموک کی شدت میں نمایاں اضافہ دیکھنے کو آ رہا ہے۔ ڈاکٹرز کی جانب سے بار بار یہ ہدایات جاری کی جا رہی ہیں، اول تو شہریوں کو یہ چاہیے کہ شہری غیر ضروری گھروں سے باہر نکلنے سے پرہیز کریں۔ سانس کے جو مریض ہیں، استھمیٹکس جتنے بھی پیشنٹس ہیں، ان کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ شہریوں کو چاہیے کہ اپنے منہ کو، اپنے منہ اور ناک کو ضرور ڈھانپ کر نکلیں باہر۔ اول تو غیر ضروری باہر نکلنے سے پرہیز کریں، لیکن اگر جو بچی ہیں یا جو ادھیڑ عمر کے افراد ہیں، اگر ان کے لیے باہر نکلنا ضروری بھی ہو تو ضرور اپنے منہ کو ڈھانپ کر نکلیں۔ ساتھ ڈاکٹرز کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹھنڈے پانی اور ٹھنڈے بہت شکریہ حسن ملک آپ کا۔ اور جس طریقے سے ہم بات کر رہے تھے کہ موسم چینج ہو رہا ہے تو واقعی ابھی بہت زیادہ احتیاط کی بھی ضرورت ہے، اور اس طرح فلو کے حوالے سے بات کر رہے تھے، سر درد۔ اچھا، یہ موسم جس طرح سے آلودہ ہوا ہے اس کی وجہ سے بھی یہ بیماریاں بہت زیادہ پھیل رہی ہیں۔ اسموک کی وجہ سے دیکھیں سب سے بڑا تو یہ ہے کہ سانس کی تکلیف والے مریضوں کو دقت اس میں پیش آنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ آکسیجن لیول اس طرح سے نہیں رہتا جس طرح سے صاف موسم میں دستیاب ہوتا ہے۔ تو دمہ کا جو مریض ہے جو اس کو تو بہت زیادہ ان کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے انہیں، اور بچوں کو بھی جو بہت زیادہ باہر آلودہ فضا میں گھومتے ہیں، خاص کر ایسے نوجوان جو بائک وغیرہ پہ سفر کرتے ہیں، ان کے لیے بھی احتیاط ضروری ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کو، ناک کو اور منہ کو ڈھانپ کے باہر نکلیں۔ اچھا، یہ جو ناک بند ہو جاتا ہے اس میں آپ کیا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ کوئی گھریلو ٹوٹکا یا گھر میں فوراً جو ہے جس سے فوراً ریلیف مل سکے؟ سٹیم آپ لے لیں۔ ہاں، آپ سادہ پانی کی سٹیم لے لیں، اس سے فوری طور پر ناک جو ہے یہ کھل جاتا ہے، اور اگر آپ کو ایک سائیڈ کا ناک بند ہو رہا ہے وہ پھر کھلتا ہے، دوسری سائیڈ کا بند ہو رہا ہے، یہ مسلسل ایسے فلو میں چلتا رہتا ہے۔ آپ اس میں اگر دن میں 2 دفعہ سٹیم لے لیتے ہیں تو کافی زیادہ ریلیکسیشن مل جاتی ہے۔ صحیح ہو گیا۔ اچھا، سر درد کی وجوہات جو ہیں وہ بہت ساری ہو سکتی ہیں، مین جو ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وجہ سے؟ دیکھیں، سر میں جو درد ہے اس کی آج کل جو مین وجہ ہے وہ سٹریس ہے، ہائپر ٹینشن ہے، بلڈ پریشر ہے، لوگوں میں بہت زیادہ انکریز ہو جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں جن کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے لیکن انہیں اندازہ ہی نہیں ہے، انہوں نے کبھی ڈائیگنوز کیا ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، اور وہ پھر سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ میگرین ہاف حصے میں سر کے بھی درد کی بہت زیادہ کمپلینٹس آج کل مریضوں میں دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ آدھے سر کا جو درد ہے وہ بہت زیادہ عام ہو رہا ہے لوگوں میں، اور رائٹ سائیڈ کا یا لیفٹ سائیڈ کا، ایسے تمام دردوں کے لیے ہومیوپیتھک میں بہت ہی اچھا علاج موجود ہے۔ سر درد کے لیے خصوصاً آپ پہلے اگر آپ کو مسلسل سر میں درد رہ رہا ہے تو اس کے لیے آپ اپنا بلڈ پریشر دن میں کم از کم 2 دفعہ ضرور چیک کروائیں، اور جس وقت سر میں درد محسوس ہو اس وقت تو ضرور بی پی آپ اپنا چیک کروائیں۔ اگر بلڈ پریشر آپ کا زیادہ ہے یا کم ہے، دونوں صورتوں میں آپ اس کے علاج کی طرف فوراً متوجہ ہو۔ بلکہ اب تو میرے ایک پروفیسر صاحب دوست ہیں، دل کے ڈاکٹر ہیں، وہ ایک فرما رہے تھے کہ اب جو نئی تحقیق آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ ہر آدمی ایک دفعہ ہفتے میں کم از کم 2 یا 3 دفعہ بلڈ پریشر کی دوائی بغیر اس کے وجہ کے بھی استعمال کر سکتا ہے، کہ اگر بلڈ پریشر نہیں بھی ہے تو بھی استعمال کر لے تاکہ اسے بلڈ پریشر نہ ہو۔ اور جن کو ہے ان کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ وہ میڈیسن کو یوز کریں پراپر، اور جن کو نہیں ہے اور کبھی کبھی سر میں درد ہوتا ہے تو وہ بھی بلڈ پریشر کی میڈیسن لے سکتے ہیں۔ اچھا، جس طریقے سے فرسٹریشن ہمارے ماحول میں ہے اور لوگوں میں اب بھی پائی جاتی ہے، لوگ جس طرح سے سائیکولوجیکل ایشوز یہ زیادہ ہیں، مین جس طریقے سے آپ نے سٹارٹ میں بھی بات کی تھی، انزائٹی، ڈپریشن، یہ بہت ایسی۔ اچھا، پہلے یہ تھا کہ ہر بندے کی عام زبان پہ کوئی بھی تھوڑی سی ٹینشن بھی ہوتی تھی نا تو اس کو ڈپریشن میں لے جاتے تھے، بلکہ ڈپریشن ایک بہت بڑی بیماری ہے لیکن ہم اس کو بڑا لائٹ سا لے جاتے ہیں۔ ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ بہت زیادہ ڈسٹرب کر رہی ہیں، اب ہر بندہ اس چیز کا شکار ہے، اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، ڈپریشن جو ہے نا، اس کو اگر سادہ اور عام الفاظ میں بیان کروں تو یہ ہے بے چینی، کہ ہر وقت آپ کو ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی ہے۔ ہاں، بے چینی محسوس ہو رہی ہے، آپ کہیں پہ آرام سے بیٹھتے نہیں ہیں، آپ کبھی ٹانگوں کو ہلا رہے ہیں، کبھی بازو کو ہلا رہے ہیں، اور ایک مسلسل دماغ پہ بوجھ آپ کے موجود ہے۔ ہاں،
اور آپ جو ہے کسی ایسی سوچوں میں، کوئی ایسے خیالوں میں رہتے ہیں جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اور ایسی آپ کے اندر اس میں انگزائٹی کے بعد پھر ڈپریشن اور پھر فوبیا، پھر اس کے بعد انسومنیا. یہ 4-5 ایسے مسائل ہیں جو کہ میں دیکھ رہا ہوں ہر آدمی ان میں عام لوگ بھی اس میں زیادہ انوالو ہو رہے ہیں، اور ہر دوسرے آدمی کی یہی سٹوری ہے کہ جناب وہ کسی نہ کسی ذہنی مسائل میں گرفتار ہے اور نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہے. تو اس کے لیے میں نے پہلے ہی بتایا کہ ہمارے پاس اس کا بہت ہی اچھا علاج موجود ہے. نفسیاتی مسائل، ڈپریشن، انگزائٹی، فوبیا، انسومنیا یا ٹینشن یا غصہ ہے، چڑچڑا پن ہے، بھوک کا نہ لگنا. اچھا، ایک اور اہم بات کہ انگزائٹی اور ڈپریشن کی وجہ سے جو معدے کے مسائل بہت زیادہ لوگوں میں پیدا ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ بہت زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں، کچھ لوگوں کو بھوک بند ہو جاتی ہے، یا کچھ لوگ کچھ بھی کھاتے ہیں تو وومٹنگ کر دیتے ہیں، اور یا پھر کھانا کھانے کے فوراً بعد سٹول پاس کر دیتے ہیں، اور دن میں 3-4 دفعہ ان کو سٹول کے لیے باتھ روم جانا پڑتا ہے. تو یہ سارے اگر مسائل آپ کو دماغی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں، نفسیاتی مسائل کی وجہ سے پیٹ کے مسئلے بن رہے ہیں، تو آپ فوراً تو جو ہے انگزائٹی، ڈپریشن کی ہماری ہومیوپیتھک میں اچھی میڈیسن ہے اور ہم دیتے ہیں، اور یہ پرماننٹ علاج ہے. یہ ایسا نہیں ہے ایلوپیتھک میں تو آپ ایک گولی روز کھانے کی عادت بن جاتی ہے کہ گولی کھائے بغیر نیند نہیں آتی. اچھا، یہ نیند ایک جو سب سے جو مین مسئلہ آتا ہے وہ آتا ہے کہ آپ کو نیند نہیں آتی، آپ پوری رات جاگتے رہتے ہیں، اور جو اوور تھنکنگ ہے وہ اس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ ڈسٹرب رہتے ہیں، کیونکہ دماغ اگر ایکٹیو ہے تو باڈی جو ہے اس طریقے سے جو ہے وہ ریسپونڈ نہیں کر رہی ہوتی. اس میں میڈم ایک بڑی وجہ موبائل ہے، جو رات ہم دیر تک 1-2 بجے تک موبائل کو دیکھتے رہتے ہیں اور اس میں انوالو رہتے ہیں. اس کی وجہ سے ہماری جو جاگنے کی حصہ ہے وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے، اور نیند کا ٹائم گزر جاتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں نیند آ جائے، اور پھر ایسے میں ان حالات میں تو نیند نہیں، آپ کی مرضی سے تو نہیں آئے گی نا نیند، اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہے. اتنے کیونکہ ہم مسائلوں کی وجہ سے ڈسٹرب ہوئے ہیں کہ اب واقعی آپ کو نیند جو ہے وہ بڑی مشکل سے جو ہے وہ آتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ ڈسٹرب ہی رہتے ہیں نیند. ہاں جی، ہومیوپیتھک میں ہمارے پاس انسومنیا کی بہت اچھی میڈیسن ہے، بلکہ اب تو میں نے ایک خاص قسم کا نسخہ خود بنایا ہے جس میں انگزائٹی، ڈپریشن، ٹینشن، انسومنیا اور معدے کے مسائل، ان کے لیے ایک ہی قسم کی میڈیسن تیار کر دی، جس میں ٹیبلٹس بھی ہیں اور ڈراپس بھی ہیں. اور اس سے کیا فائدہ؟ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ ان کو ڈراپس کو دن میں اور ٹیبلٹس کو دن میں 3 دفعہ یوز کرتے ہیں نا، تو آپ کے یہ جو ہے نفسیاتی جو ڈپریشن، انگزائٹی، فوبیا یا چڑچڑا پن ہے، غصہ بہت زیادہ آنا ہے اور بے چینی ہے اور نیند کا نہ آنا، یہ اس سے آہستہ آہستہ 1 مہینے کے اندر اندر انشاءاللہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگ اپنی جو ہے ٹیبلٹس جو روٹین میں کھا رہے تھے وہ چھوڑ چکے ہیں، اور ہومیوپیتھک میڈیسن ہماری جو ہے اس کی عادت نہیں پڑتی. اگر آپ چند دن استعمال کر لیتے ہیں کچھ عرصہ، تو اس کے بعد چھوڑنا چاہیں تو بالکل چھوڑ دیتے ہیں. مزید بھی ان سے جانیں گے. ناظرین، ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا جی، جہاں بیماریوں کی بات کر رہے ہیں وہیں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس ٹائم جو ہے ملتان شہر میں سب سے زیادہ جو مین مسئلہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے صاف پینے کا پانی، جو کہ اس ٹائم بہت زیادہ پانی کا جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسائل کا شکار ہے. ہم لوگ صاف پانی پینے کو میسر نہیں ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں جو ہیں ہم پر اٹیک بھی کر رہی ہیں. اسپیشلی جو ہم ہیپاٹائٹس کی بات کرتے ہیں، ہیپاٹائٹس جو ہے وہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے بچوں میں بھی اور بڑوں میں بھی. تو کوشش کریں کہ آپ صاف پانی پئیں. لیکن ابھی جو ہماری کرنٹ سچویشن ہے اس میں زہیب سے جانتے ہیں. زہیب، کیا سلسلہ ہے؟ دیکھیں، دیگر مسئلوں میں ایک اور مسئلہ پانی کا بھی ہے، اور یہ بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے. اور انسانی زندگی کے لیے ایک بیسک نیڈ بھی پانی ہے. مطلب اگر آپ صاف پانی پئیں گے، فلٹرڈ پانی پئیں گے، تو ہی آپ جو ہے وہ تندرست اور توانا جو ہے وہ دیکھ بھی سکیں گے اور نظر بھی آ سکیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ پانی کے بہت سے مسائل جو ہیں وہ جنم لے رہے ہیں. خاص کر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو سیوریج کا سسٹم ہے وہ انتہائی ناقص ہے، اور بعض جگہوں پہ تو سیوریج کو ملا جو ہے وہ پانی بھی بعض علاقوں میں جو ہے وہ جا رہا ہے. اور پچھلے کچھ
عرصے میں ایک شکایت بھی جو ہے وہ منظر عام پر آئی کہ جو واسا کا جو پانی گھروں میں آ رہا ہے، جس کو ہم سرکاری پانی بھی کہتے ہیں، اس میں کافی سمیل جو ہے وہ نوٹ بھی کی گئی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا گیا کہ وہ پانی بھی مطلب کہ پینے کے قابل بھی نہیں تھا، اور کالا پانی جسے ہم کہتے ہیں کہ یعنی کہ سیوریج سے جو ملا وہ پانی تھا، اس طرح کا پانی جو ہے وہ دیکھنے میں آیا۔ اس طرح اگر ہم فلٹریشن پلانٹس کو دیکھتے ہیں تو فلٹریشن پلانٹ بھی ہمارے ملتان شہر کے بہت کم جو ہے فلٹریشن پلانٹ اکثر نہیں زیادہ جو ہے وہ بند پڑے ہیں، اور کوئی ایسی کوئی فاؤنڈیشن ہے تو اس نے کوئی پلانٹ جو ہے وہ لگا دیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسی ایکٹیو فاؤنڈیشنز ہیں جنہوں نے پانی کے پلانٹس لگائے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو سرکاری طور پر جن کا انوگریٹ کیا جاتا ہے وہ بھی بمشکل مہینہ یا 1.5 مہینہ چلتے، اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کی ٹوٹیاں کوئی چوری کر کے جو ہے وہ لے گیا۔ ابھی بھی دیکھتے ہیں کہ مختلف مقامات پر وہ ٹوٹی ایک دن لگاتے ہیں تو اگلے دن ٹوٹی بھی جو ہے وہ غائب ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ جو ہمارے ماشاءاللہ سے ہمارے شہر میں جو ہم دیکھتے ہیں جگہ جگہ نشئی بھی جو موجود ہیں، وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں زیادہ ملوث ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے ہے کہ ابھی بھی دیکھتے ہیں، ان کے لیے بھی کوئی خاص کر بندوبست جو ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ ہمارے معاشرے کے لیے کسی بھی صورت کوئی اچھا جو ہے وہ اقدام نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بچے بھی گزر رہے ہوتے ہیں، اور فیملیز کے ساتھ بندہ گزر رہا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ فلائی اوورس کے نیچے ایک ڈیرا ڈال کے جو ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو نشتر کے سامنے ہے، نشتر کے گیٹ کے سامنے میں، تو میں یہ ہوتا ہے حیرت ہوتی ہے کہ یہاں پر کوئی چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے۔ آپ نشتر بن یونٹ کے سامنے دیکھ لیں، وہاں پر آپ کو ڈھیر سارے اسی طرح کے لوگ جو ہیں وہ آپ کو اکٹھے ہوئے نشہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان کو وہاں سے پوری ہو رہی ہے نا، آپ کا کالج ہے وہاں سے اویلیبل ہو رہی ہے۔ نشتر کالج کے سامنے جہاں پہ سارے ڈاکٹرز کا آنا جانا ہے، اس روڈ پہ بھی جہاں سے مریض آ رہے ہیں وہاں پر بھی، مطلب وہاں کوئی اس حوالے سے ہمیں سرے عام ٹیکے لگائے جا رہے ہوتے ہیں، اور بہت سے ایسے اللہ معاف کرے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہماری انتظامیہ کی نہیں سمجھ آتی، اور اس طرح کے ایشوز جو ہیں وہ جنریٹ ہو رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو آوارہ کتے گلیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، اس حوالے سے کوئی خاص طور پر سدباب جو ہے وہ نہیں۔ کال لے لیتے ہیں زیب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی علی ہیں ہمارے ساتھ، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں یہ پوچھنا چاہوں گا سید زہیب بخاری صاحب سے کہ FBR میں جعلی رسید جو ہم شاپنگ کرتے ہیں تو اسے کس طرح سے جو ہے FBR کو ہم بتا سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے اپنا ہم شاپنگ جب ہم نے کر لی تو اس کے بعد جو ہے ہم اس رسید کو اپلوڈ کر کے ایوارڈ بھی کیسے کلیم کر سکتے ہیں، اور جعلی رسید پکڑوا بھی کیسے سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہم زہیب بخاری صاحب کو دیکھتے رہتے ہیں، ماشاءاللہ بڑی اچھی رپورٹنگ کرتے ہیں، گیلانی خاندان کے حوالے سے بھی جو ہے کافی اچھی، وہاں پر جا کے پورے جنوبی پنجاب میں ہمیں اعلیٰ سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے ہمیں انفارمیشن دیتے ہیں۔ ان کا میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ جی بہت شکریہ کال کرنے کا۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی زہیب بخاری۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی علی صاحب آپ نے نام بتائیں۔ دیکھیے ہم نے پہلے بھی اس چیز کو ڈسکس کیا کہ FBR سے کس طرح آپ انعام جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں، اور جس طرح میں نے کہا کہ ہمارے لوگ اب صرف اسی چیز پہ لگ جائیں گے کہ 20,000 جو ہے وہ کیسے کمائے جائے، تو 20,000 بالکل آپ کما سکتے ہیں۔ آپ FBR کی ویب سائٹ پہ جائیں، اور وہاں پر جو ان کی ایک ایپ ہے اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں، اور وہیں پر انہوں نے ایک آپشن بھی جو ہے وہ دیا ہوا ہے کہ آپ رسید کو سکین کر سکتے ہیں، کہ آپ کو جب سکین کریں گے اسی وقت آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو رسید ہے آیا کہ مطلب کہ آپ کسی بھی جگہ سے آپ شاپنگ کرتے ہیں اور آپ کو انوائس ملتی ہے تو آپ اس ایپ کے تھرو اس کو سکین کریں گے، پھر آپ کو پتہ چلے کہ آیا کہ یہ جو انوائس ہے یہ فیک تو نہیں یا کوئی ریئل ہے، تو اس وقت آپ کو اس چیز کا اندازہ لگ سکے گا۔ اور ساتھ ہی ان کا ایک آپشن یہ بھی گیون ہے کہ آپ اس کو رپورٹ کیسے کر سکتے ہیں، تو وہی رسید آپ وہاں پر رپورٹ کریں گے، اور اگر وہ رسید واقعی فیک ہوگی تو اس کے بدلے ان کا کوئی پروسیجر ہے، اس تھرو وہ آپ تک 20,000 روپیز جو ہے وہ پہنچا بھی دیں گے۔ تو فی الحال تو یہ اسلام آباد میں اپلیکیبل ہے، ملتان میں بھی یہ بہت جلد اپلیکیبل ہو جائے گی۔ جہاں تک انہوں نے دوسرے معاملات کی بات کی تو ہم خود ان کو ڈھونڈ رہے ہیں، وہ اس وقت ملتان شہر سے باہر ہیں۔ کیسے ہم خود ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو ملتان شہر سے باہر ہیں۔ یہ ایسا ہی ہوتا ہے، یہ ہمارے ملک میں جو ہے نا، لوگ ہم سے اپروچ کرتے ہیں، ہم ان کو اپروچ کرتے ہیں، ہماری اپروچ میں آ جاتے ہیں لیکن لوگوں کے اپروچ میں نہیں آ جاتے۔ اس وقت ہم لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں، تو ایک پرسنل تعلق سے ہٹ کر ہم لوگوں کی اس وقت نمائندگی کر رہے ہیں، تو ہماری تو اپروچ میں آ جاتے ہیں، لیکن جو جنہوں نے ووٹ دیا جو اصل ان کے لیے سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے حلقوں میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے حلقوں میں اچھا یہ جو ہم سے ووٹ لے کر گئے تھے، یہ جو ہم سے گئے تھے دعوے کر کے گئے تھے، آیا یہ اس کے اوپر کتنا انہوں نے عمل درآمد کیا ہے، یا پھر یہ ہماری کتنی ہماری سنی جا رہی ہے۔ ہمارے ظاہر سی بات ہے، ہمارے ملک کی اگر ملتان شہر کی بات کی جائے تو یہاں پر آلریڈی بہت سارے مسائل ہیں، تو جب کوئی یہاں سے جیتتا ہے تو
موسٹلی لوگ جو ہے وہ پھر ایکسپیکٹیشنز جو ہیں ان کی زیادہ انہی کے ساتھ جڑ جاتی ہیں کہ اب ہمارے جتنے بھی مسائل ہوں گے، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ یہی آ کر ٹھیک کریں گے. بالکل ایسے. اب دیکھیں لوگوں کی بڑی ایکسپیکٹیشنز تھیں اور وہی ایک امید ہوتی ہے اور وہی بڑے عرصے بعد گیلانی فیملی، کیونکہ تمام لوگوں کے ساتھ ظاہر سی بات ہے کہ پہلے جس طرح پیپلز پارٹی کی ہم بات کرتے ہیں کہ ایک عروج جو تھا وہ ایک دم ڈاؤن ہوا، اور اس کے بعد ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی پھر سے ایک بار یہاں پر ملتان شہر میں، کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے سیاسی حالات دیکھیں تو اس ٹائم پیپلز پارٹی ہے، ہمارے پاس گیلانی فیملی ہے. بالکل ہمارے ساؤتھ پنجاب کو جو ہے وہی ریکگنائز کر رہے ہیں اور وہ ایک پہچان ہے اس خطے کی گیلانی فیملی. تو اس وقت لوگوں کی بھی مطلب کہ ایک امیدیں وابستہ ہیں، لیکن ایک فیکٹ یہ ہے کہ لوگ جو حلقے کے لوگ ہیں وہ گیلانی صاحب سے وہی ایکسپیکٹیشنز کر رہے ہیں جو کہ وہ پرائم منسٹر تھے. پرائم منسٹر کے پاس ایک لامحدود اختیارات ہوتے ہیں، لیکن اس وقت وہ چیئرمین سینٹ ہے، تو چیئرمین سینٹ کے بڑے محدود اختیارات ہوتے ہیں. تو خیر ڈیولپمنٹ ورک کے حوالے سے گیلانی فیملی بھی خود کوشش ہے کہ کچھ نہ کچھ کام جو ہے وہ کیا جائے. کچھ اسکیمیں بھی آئی بھی ہیں ٹیپٹائلز کے حوالے سے اور فلٹریشن پلانٹس کے حوالے سے حلقوں میں، اور کھیلوں کے گراؤنڈ کے حوالے سے بھی ان کی کچھ کاوشیں ہیں. تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں، لیکن اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے ملک میں یا ہمارے شہر میں تو وہ ایجوکیشن کے حوالے سے، وہ نوکریوں کے حوالے سے، وہ صاف پانی کے پینے کے حوالے سے. تو اس انفراسٹرکچر کو جو ہے وہ جب تک صحیح نہیں کیا جائے گا، لیکن اس وقت تو ہم آئینی ترمیم کی طرف جو ہے وہ ہم مبذول ہیں کہ آئینی ترمیم کو جو ہے وہ دیکھا جائے. تو پیپلز پارٹی کو ایک بڑی کامیابی ملی ہے اور اب 26ویں ترمیم کے بعد 27ویں ترمیم بھی آنے جا رہی ہے. صحیح. اچھا جی، بہت شکریہ آپ کا زہیب، آپ ہمارے ساتھ رہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے بریک پہ جانا ہے، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں، ان کا تعارف کروا دیتی ہوں. آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں جناب بہت ہی ہمارے پیارے دوست ہیں، بہت ہی بڑے بھائیوں کی طرح. آصف کھیتران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ فارمر ڈائریکٹر ریڈیو پاکستان میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام الحمدللہ. میں ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت صحت الحمدللہ. آپ بتائیں طبیعت صحت کا کیا حال ہے؟ شکر اللہ کا، ماشاءاللہ. آج جو ہے ناظرین، آج دنیا بھر میں آڈیو ڈراما کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. تو آڈیو ڈرامے کے حوالے سے ہم جو ہے آج کھیتران صاحب سے بات بھی کریں گے، اور اس حوالے سے کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں یا کیا ہم لوگوں کو اقدامات کرنے چاہیے. کیونکہ ہم نے گزشتہ ادوار میں جو دیکھا ہے آڈیو ڈراما جو ہے وہ بہت ترقی کے عروج پر تھا اگر ہم بات کریں، کیونکہ ریڈیو پر جو ہے وہ اس طرح کے ڈراماز پیش کیے جاتے تھے اور لوگ اسپیشلی جو ہے وہ ویٹ کیا کرتے تھے کہ ڈرامہ آئے گا. اچھا پھر کیونکہ شکلیں تو آپ کے سامنے نہیں ہوتی تھیں، آپ نے ان کی آوازوں سے ہی ان کو پہچاننا ہوتا تھا. اور ایک بڑا خوبصورت منظر جو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آج اس کو مس بھی کرتے ہیں. تو اس حوالے سے جو ہے ہم سر سے بات کریں گے کہ اس ٹائم پاکستان میں جو ہے کس حد تک کام کیا گیا اور اب آگے مزید اس کے اوپر کوئی کام ہو رہا ہے یا نہیں. کیا کہنا چاہیں گے اس دن کے حوالے سے؟ پہلے تو میں گزارش کروں گا آسما کہ سب سے پہلے تو میں روہی کو مبارکباد دوں گا کہ اتنے اچھے ٹاپک پہ، اور آج چونکہ پوری دنیا میں یہ دن منایا جا رہا ہے صوتی ڈرامے کے حوالے سے. ڈرامہ عام طور پہ جو کہا جاتا ہے وہ کہا جاتا ہے دیکھنے کی چیز ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیکھنے کے ساتھ ساتھ یہ جو اصل لطف آتا ہے آپ کو وہ آتا ہے آڈیو کے حوالے سے، صوت کے حوالے سے، آواز کے حوالے سے. اگر ہم ماضی میں جائیں، پیچھے جائیں، اس کا ارتقاء یا اس کے آغاز کی بات کریں تو ہمارے وسیب سے لے کے پوری دنیا میں آپ قصہ ہماری ایک روایت رہی ہے شروع سے. قصہ کیا تھا؟ ایکچولی یہ ڈرامہ تھا جو آپ اپنے وہ بیٹھے ہوئے ہیں گاؤں میں، شہر نہیں تھے، گاؤں تھے، دیہات تھے، تو وہاں قصہ کسولی، مر گیا پولی، پولی دی پان، چا گیا درخان. اب یہ ساری چیزیں جب وہ قصہ کہنے والا کہتا تھا ہی کئی بادشاہ اللہ بادشاہ 12 سال اللہ بادشاہ، تو وہ ساری چیزیں آپ کے ذہن کے سٹیج پہ خود بخود ایک تخیل بنتا تھا کہ اچھا اس طرح سے بادشاہ ہے، اس طرح سے یہ کریکٹر ہے، اس طرح سے یہ کریکٹر ہے. اب آپ دنیا کی مثال لے لیجئے. اس وقت ہم اگر سٹیج کی فلم کی بات کریں تو سب سے زیادہ جو ہم نام دیتے ہیں وہ دیتے ہیں ہالی ووڈ کا، کہ ان کے پاس ایک بے تحاشا، اس کے ساتھ ساتھ انٹیلیجنس آ گئی، آرٹیفیشل آ گئی. لیکن آپ کے پاس جو وسائل ہیں، آپ کے پاس جو دستیاب کریکٹرز ہیں،
وہ آپ دنیا میں سے لیں گے محدود لیں گے، آپ جو اس کا سین بنا رہے ہیں وہ محدود لیں گے، لیکن جو انسان کا تخیل ہے وہ لامحدود ہے۔ اب میں نے ایک ڈرامہ جب ریڈیو سے سنا ہے ایک سامع کے طور پہ، تو اس کا جو لطف ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو کریکٹر ہیں وہ میری اپنی پسند کے ہیں۔ اب میں نے مطلب وہ جو بادشاہ ہے وہ جو میری اپنے ذہن میں ایک تخیل ہے کہ بادشاہ کس طرح کا ہوتا تھا، اب بادشاہ کا وہ کنسیپٹ نہیں رہا، بھلے آپ انگلینڈ میں یا جاپان میں یا بہت سارے ملکوں میں بادشاہ آتا ہے، لیکن جو ہماری روایتی بادشاہ کا کریکٹر ہے، اسی طرح اور بہت سارے کریکٹر، ہیرو ہیروئن ہے، باغ ہے، اور بہت سارے سینز ہیں، تو وہ جو سینز میرے اپنے ذہن میں ہیں میں اس سین میں اس کریکٹر کو لے کے آتا ہوں، وہ میری اپنی چوائس کا ہے، وہ کس طرح کے کپڑے پہنتا ہے وہ میری اپنی چوائس ہے، میرے اپنے رنگ ہیں جو میں چاہتا ہوں، وہ کس طرح سے ایکٹ کر رہا ہے وہ میری اپنی چوائس، وہ آپ کو اپنا جب آپ تخیل استعمال کرتے ہو تو آپ پہ وہ زیادہ اثر کرتا ہے، وہ زیادہ آپ کو اچھا لگتا ہے، وہ زیادہ آپ کو فیسینیٹ کرتا ہے، جبکہ آپ جب سٹیج پہ بیٹھے ہیں کہ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں یا فلم بھی بیسیکلی ایک ڈرامہ ہی ہے، تو وہ آپ کا جو بہت اچھا ڈائریکٹر ہے، پروڈیوسر ہے، اس کے پاس جو وسائل میسر ہیں اس نے اسی میں ہی کرنا ہے، اس کی اپنی ایک چوائس بھی ہو سکتی ہے، اس کے اپنے رنگوں کا انتخاب بھی ہو سکتا ہے، اس کے جو سین ہے ہو سکتا ہے وہ کچھ اور کرنا چاہ رہا ہو فلمائز، لیکن اس کے پاس وہ چیزیں نہ آئی ہوں۔ تو ڈرامہ میں آپ کو عرض کروں، جیسے آپ نے کہا کہ یہ ہم ماضی میں جائیں تو یہ 1920 سے شروع ہوتا ہے بی بی سی، اور پھر 1938 میں خاص طور پہ آڈیو ڈرامے کا ایک عروج ہوتا ہے، اور پوری دنیا میں ورلڈ وار سیکنڈ کی جب بات ہوئی تو اس کے حوالے سے اس کو بڑی لوگوں میں پذیرائی ملی۔ پاکستان کی ہم بات کریں تو ریڈیو پاکستان کراچی کا ڈرامہ ایک ویکلی نشر ہوتا رہا، کہیں 50s میں 60s میں اسٹوڈیو 9، اور جس طرح آپ نے ابھی آغاز میں کہا کہ لوگ باقاعدہ طور پہ اس کا انتظار کرتے تھے۔ ریڈیو پاکستان ملتان کا آغاز ہوتا ہے 1970 میں، تو مجھے یاد ہے میں نے 1990 میں آ کے جوائن کیا یہاں پہ، تو ہم ہر ہفتے قومی نشریاتی رابطے پہ ایک ڈرامہ دیتے تھے اور لوکلی روز ایک ڈرامہ ہوتا تھا، اور لوگ باقاعدہ طور پہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور لوگ سنتے تھے۔ ہمارے پاس بہت اچھے ایسے ڈرامہ وائسز رہیں، کیسر نقوی صاحب سے لے کے محسن گیلانی صاحب اور بہت سارے ایسے۔ اچھا، آوازوں سے آپ جو ایک کہتے ہیں نا امیج آپ کریٹ کرنا کہ اچھا اس کی آواز ایسی ہے تو یہ کس طرح کا، یہ اس کی شخصیت ہوگی، اس کی کس طرح کے فیچرز ہوں گے، تو وہ ایک آپ کا ایک الگ ہی میں سمجھتی ہوں امیج بنتا ہے، آپ کا ایک تاثر بنتا ہے۔ اب تو خیر بہت ساری چیزیں جدت آتی ہے، تو اب آپ کو ریڈیو پاکستان پہ ایزیلی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کوئی کام کر رہا ہے یا آپ اس پہ ایز اے وی جے آر جے آ رہے ہیں، تو وہ تمام چیزیں اب اس میں آ رہی ہیں کہ لائیو آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ بالکل، اب ریڈیو بھی کوئی بھی ریڈیو ہے، وہ ریڈیو پاکستان ہے یا وائس آف امریکہ سے لے کے بی بی سی تک ہیں، وہ سارے آپ کو اب سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو آرام سے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، لیکن جو اس کا امیج تھا، بلکہ میں آپ کو عرض کروں کہ بہت ساری چیزیں جب تک صرف ریڈیو سے صرف آواز کے ذریعے آتی رہی، ان کا اپنا ایک بہت بڑا گلیمر تھا، اپنا ایک رومانس تھا۔ جب وہ سامنے آئی ہیں تو لوگوں کا رومانس وہ ٹوٹا ہے کہ ان کے ذہن میں جو اس کا ایک کنسیپٹ بنتا تھا، تاثر بنتا تھا، جو اس کی شکل بنتی تھی، وہ اس سے کہیں مختلف تھی، جو لوگ اس آواز سے ایک تاثر لیتے آئے، اور اس آواز میں آپ کو عرض کروں 70s 80s تک جو ہے بہت ساری چیزیں ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ میں پڑوسی ملک کے فلموں کی بات کروں یا گانوں کی ہم بات کریں تو بہت سارے گانے ایسے تھے جو ہم نے بچپن میں سنے تو ہم نے ان سے بڑا ایک عجیب سا لطف لیا، لیکن جب وہ ہمیں میسر آئی دیکھنے کے لیے تو یقین کریں وہ سارے جو ایک کنسیپٹ ہمارے بنے ہوئے تھے وہ خراب ہوئے کہ یار ہم نے تو اس کے بارے میں یہ سوچا ہوا تھا کہ یہ اس طرح سے ہوگا، لیکن یہ اس طرح سے ہے۔ ہو سکتا ہے وہ میری پسند کا نہ ہو، وہ آپ کی پسند کا نہ ہو، کسی اور دوست کو اس کو اچھا لگتا ہو، لیکن جو آواز کا ایک تاثر بنتا ہے، جو آواز کا، اس میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں، آپ کا یہ دیکھنے سے تعلق ہے، بھلے ہم اسے اپنے موبائل پہ دیکھتے ہیں یا ٹیلی ویژن سکرین پہ دیکھتے ہیں یا اسٹیج پہ جا کے دیکھتے ہیں، آپ کے اسی موبائل میں لے لیجئے جو سب سے زیادہ استعمال میں ہے،
آپ ایک ڈرامہ دیکھ رہے ہو, آپ ایک فلم دیکھ رہے ہو جو بالکل ایک ڈرامے کی بنیاد ہے اس کی, بیسیکلی وہ فلم بنا دی گئی ہے. آپ اس میں دو کام کریں, آپ اپنا والیوم بند کر دیں, آپ ڈرامہ دیکھیں, آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا. صحیح بات. آپ اس کی برائٹنس ختم کر دیں, اس کی سکرین کو بلیک کر دیں, صرف والیوم چلاتے رہیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیا بات ہو رہی ہے. آواز اتنی پاورفل ہے کہ آپ آواز بھلے اب وہ فلمیں جو آ رہی ہیں, ڈرامے جو آ رہے ہیں, کئی یہ ہیں کہ وہ ہماری زبان ہم نہیں سمجھ سکتے, کچھ ایسی زبانیں ہیں, چلے انگریزی تک بھی تھوڑا بہت ہمیں سمجھ آ جاتی ہے, لیکن کچھ اور زبانیں ہیں. وہ پچھلے دنوں ہمارا ایک ترکی کے بہت سارے ڈرامے چلے جس کا ساتھ ساتھ وہ چلتے رہے سب ٹائٹلز, لیکن جب تک آپ کو وہ آواز نہیں آ رہی ہوگی, جب تک آپ کو اس کا لہجہ, اس کے لہجے کے تاثرات نہیں آئیں گے, آپ اس کو مطلب ایک ہی جملہ ہے, آپ اس کو مختلف طریقے سے کہتے ہو, تو جب تک اس لہجے کو جب ہم بچے ہمارے پاس سیکھنے کے لیے یا شروع میں آتے تھے تو ہم کہتے تھے ایک ہی جملہ ہے, اس کو آپ مختلف انداز میں کہو. میں چلا جاؤں, میں چلا جاؤں, میں چلا جاؤں, مطلب یہ آپ کا ایک ہی جملہ ہے جس کو آپ نے صرف اس کی ادائیگی کے حوالے سے ہی آپ نے جو ہے. اچھا, پھر آپ کا یہ جو ڈرامہ ہے, صوتی ڈرامہ, یہ زیادہ مشکل ہے. ظاہری سی بات ہے آپ کے پاس. اچھا, آپ ایک تو سیٹ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, آپ نے جسٹ اپنے اسکرپٹ آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ نے اس کو اپنے اوپر حاوی کر کے, طاری کر کے آپ نے اس کو پھر بیان کرنا ہے. اچھا, یہ سب سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے. زیادہ مشکل کام ہے جی, کیونکہ آپ نے دیکھیں ابھی ہم یہ اسی کو ہم ڈرامہ سمجھ لیتے ہیں جو ہم پروگرام کر رہے ہیں. تو آپ کا جب یہ پروگرام شروع ہوا, جو ہی اسکرین آن ہوئی, کیمرہ آن ہوا, تو دیکھنے والے نے ہمارے بولنے سے پہلے ہی یہ ایک تاثر اس کو قائم ہو گیا کہ ہاں جی یہ ایک سیٹ لگا ہوا ہے جس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, مارننگ شو ہے, اس میں ایک میزبان ہے, اس میں مہمان بیٹھا ہوا ہے اور یہ بات کریں گے. اس کے بعد ہم نے بات کی. لیکن جب آپ اسی پروگرام کو ریڈیو پہ کہ جی وہ ایک کریکٹر جو ہے وہ کسی پروگرام میں شرکت کے لیے گیا ہے, تو اس کے لیے اس کو اسٹیبلش کرنا ہے اس سین کو کہ یہ کیا سین ہے. پہلے جو کچھ ڈائلاگز ہیں, کچھ باتیں ہیں, وہ اس کے حوالے سے ہوں گی, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دکھایا ایک منظر ریلوے اسٹیشن کا دکھا دیا ہے, کسی چوک کا دکھا دیا ہے, کوئی کار خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ کا ہے تو آپ نے اس کو دکھا دیا. لیکن یہاں آپ نے ساؤنڈ ایفیکٹس لینے ہیں, صوتی تاثرات دینی ہیں, جس سے یہ کنسپٹ پیدا ہو کہ ہاں جی یہ کچھ ہوا ہے. وہ ایک چھناکے کی آواز ہے, شیشہ ٹوٹنے کی آواز ہے, ریلوے اسٹیشن کا شور ہے, کسی شہر بازار کی رونق کو آپ نے دکھانا ہے. تو وہ زیادہ مشکل ہے اس کو پروڈیوس کرنا, اس کو تیار کرنا بنسبت ویڈیو کے, کہ اس میں آپ نے صرف ایک سین کے لیے کیمرہ گھمایا ہے اور وہ سارا سین آپ کے ناظر پہ, آپ کے دیکھنے والے پہ کلیئر ہو گیا. لیکن اس کا سین آپ نے پہلے تو سین ڈیولپ کرنا ہے کہ وہ سین کیا ہے جہاں میرے یہ کریکٹر کام کر رہے ہیں, پھر اس کے بعد اس سین کو آگے چلانا ہے کہ اس کریکٹر میں کیا چیزیں ہیں, کیا باتیں ہیں, ایک دوسرے سے وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو اس حوالے سے وہ مشکل تو ہے, لیکن اس میں لطف یہ ہے کہ جب وہ ایک سامنے کے ذہن میں آپ اپنا وہ کنسپٹ بناتے ہیں تو اس کو بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے, کہ بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ کیا ہے. کیونکہ ہم نے ماضی میں تو یہ چیزیں دیکھی, ابھی بھی میرے خیال میں اس پہ کام تو ہو رہا ہے لیکن اس طریقے سے نہیں ہے. جی بالکل. اب آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کا ایک تو تھوڑا سا یہ ہو گیا سلسلہ کہ پہلے ہمارے ہاں ڈرامہ عام طور پہ جو تھا وہ 50-55 منٹ کا تھا. صحیح ہے. وہ آپ کا ریڈیو پہ بھی تھا, آپ ٹیلی ویژن کو اگر دیکھ رہے ہیں, ہم پی ٹی وی کی بات کریں 90s میں 80s میں یہ جو ادوار گزرے ہیں تو یہ طویل دورانیے کے ڈرامے ہوتے تھے. اب لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے, تو اب شارٹ ڈرامے ہو گئے, سکٹس کہہ لیجئے, یا چھوٹے ڈرامے آ گئے ہیں تاکہ لوگ اپنی مصروفیت میں سے اس کا چھوٹا سا حصہ دیکھ لیں. اب آپ دیکھ لیجیے بہت ساری سیریز ہیں, لوگ اس کو بھی بھگا کر. ہاں, یہ حقیقت شارٹ کی چیز ہے, ٹائم نہیں ہے کہ آپ نے اتنا لمبا ڈرامہ دیکھنا ہے. اچھا, اب ڈرامے کیونکہ بہت سارے اس طرح کی طرز پہ بھی انڈیا ہمسائے ملک کے دیکھتے ہوئے بہت سارے ڈراماز ہمارے جو ہیں وہ 200-300 قسطوں پہ بھی چلے گئے. اچھا, اس پہ بات کرتے ہیں ناظرین ڈیٹیل سے. ابھی ہم نے جانا بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन, और इसके साथ ही हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा दीजिए हैं जी। एडवोकेट अरसलान खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि साइबर लॉज एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं आपको। थैंक यू। अच्छा जी, जहां हम बात कर रहे थे कि आज दुनिया भर में ऑडियो ड्रामा का आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो वहीं पर हम देखते हैं कि आज दुनिया भर में साइबर सिक्योरिटी के हवाले से भी जो है वो आलमी दिन मनाया जा रहा है। आजकल हम देखते हैं जिस तरीके साइबर क्राइम जो है वो जितना तेज़ी से फैल रहा है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इसको कंट्रोल किया जा सके। इसके कंट्रोल के लिए, इसकी अहमियत के हवाले से इस दिन को मनाने का जो मकसद है वो आज हम जो है अरसलान से डिस्कस करेंगे, और इसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे हमारी मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। हमारे इदारे जो हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो अरसलान आपको वेलकम करेंगे, और इस दिन के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, जो साइबर सिक्योरिटी है वो इसीलिए है कि क्राइम जो है ना वो ना हो, या क्राइम का सदेबाब हो, रोकथाम हो। एडमिट देखिए, एनी गिल्टी एक्ट विद अ गिल्टी माइंड, ठीक है, इज क्राइम। ठीक है, अब यही क्राइम अगर इंफॉर्मेशन सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए या इंटरनेट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए कमिट किया जाता है तो वो साइबर क्राइम के जिम्मे में आता है। देखिए, जैसे टेक्नोलॉजी फास्ट हुई, जैसे जो है इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ा, हर चीज आज ऑनलाइन हो चुकी है। ठीक है, आप घर बैठे काम कर सकते हैं, घर बैठे आप बिजली के बिल पे कर सकते हैं, आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, ई सहूलत चीजें हैं। हाँ। तो साइबर क्रिमिनल्स जो है ना उन्होंने भी अटैक कर दिया। ठीक है, आपको मालियाती नुकसान देने के लिए, डेटे को हैक करने के लिए, आपको उस डेटे को कैप्चर करके आपसे मतलब बहुत सारा नुकसान देने के लिए या इलीगल गेन हासिल करने के लिए, वो प्राइवेट तौर पे भी कर सकते हैं, कर रहे हैं, हो रहे हैं, अंबार लगा पड़ा है कंप्लेंट्स का। ठीक है, और वो मतलब जो मुल्की लेवल पर डिपार्टमेंट्स को, इवन अक्सर ऐसा होता है कि हमने देखा कि कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है या कोई और इदारा है, सपोज को बैंक है, मतलब जिसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो मतलब वो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका मौजूद है। ठीक है, नादरा का सिस्टम है, मतलब कोई और ये पासपोर्ट सिस्टम है, कोई ऑनलाइन सिस्टम, उनका डाटा हैक कर लिया जाता है, उनकी जो वेबसाइट्स हैं उनको हैक कर लिया जाता है। HEC की वेबसाइट को अक्सर हमने देखा, या मतलब और इस तरह की चीजों को, यूनिवर्सिटी की कोई डाटा है उसको हैक कर। तो ये जो है साइबर क्रिमिनल्स अपने रॉन्गफुल गेन्स को हासिल करने के लिए ऐसा करते हैं। तो जब सारी चीजें कन्वर्ट हो रही हैं, ठीक है, साइबर की तरफ या मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम की तरफ, टेक्नोलॉजी की तरफ, तो इसकी जो अवेयरनेस है वो इंडिविजुअल भी नीड ऑफ द टाइम है। सही। और वो अगर हम स्टेट की तौर पे मतलब डिपार्टमेंट के तौर पे बात करें तो इसमें एक बड़ा इसका मतलब मैं समझता हूं कि बहुत बैकबोन इसकी जो अवेयरनेस है वो अहमियत रखती है। देयर आर मैनी केसेस जो हमने देखे, लाइक मैंने डील भी किए बैंकिंग में, आई विल नॉट मेंशन द नेम ऑफ एनी बैंक फाइन, बट सिस्टम ग्लिचेस पैदा किए गए, सिस्टम को मैनेज किया गया, हैक किया गया और करोड़ों रुपया का नुकसान पहुंचा दिया गया, बेनिफिट ले लिया गया, मतलब प्राइवेसी को ब्रीच कर दिया गया। फाइन, देयर आर मेनी केसेस जो क्रिमिनल केसेस बाद में दर्ज रजिस्टर हुए, जो रॉन्ग डूअर्स जो थे वो बेनिफिशियरीज बने, इलीगल मनी, मतलब एक बैंक से ज्यादा सिक्योर क्या हो सकता। ठीक है ना, आप अपना पैसा अब वहीं पता लगे कि जनाब आपका तो हुआ है इस तरह के, तो अक्सर वो हुआ है कि जनाब कोई एक इंडिविजुअल के साथ फ्रॉड हो गया, लेकिन बैंक के साथ ही फ्रॉड हो गया। ठीक है ना, और बैंक का पैसा, सिस्टम ग्लिचेस पैदा कर दिए गए, और वो उस अगर कोई वीक पॉइंट था उसका, अब देख इट मींस कि जो बंदा भी ये काम कर रहा है ही इज वेल अवेयर, ही इज डेविल जीनियस। फाइन, तो उसको तोड़ना, नेगेटिव जो जनाब उसका दिमाग जो है वो बहुत तेजी के साथ चलता है, सिस्टम हैक कर लिए जाते हैं। तो बेसिकली देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ द डे इज व्हाट, कि चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो कोई डिपार्टमेंट हो, जो साइबर की अवेयरनेस है वो बैकबोन है आपकी। आज आप देखिए पुलिस इवन कोई इन्वेस्टिगेट करती है, आपको पता है कि रोजमर्रा का मेरा काम यही है, लॉ एंड ऑर्डर और लाइक इन्वेस्टिगेशन एंड सॉफ्टवेयर अपडेशन। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये जो सॉफ्टवेयर की अपग्रेड का इसमें तो फौरन माइंड में ना बहुत सारी चीजें आ जाती है। देखिए वो मैंडेटरी है, वो मैंडेटरी है। ठीक है, तो कहते हैं लोगों को सॉफ्टवेयर अपडेट होना बड़ा जरूरी है जो स्पेशली इस तरह के क्राइम में हो। ठीक है ना, तो बात ये है कि मैडम ये अब
टेक्नोलॉजी के साथ साथ मुल्ज़मान भी बड़े अपग्रेड हो गए ना, दे आर लाइक मम्मी डैडी बॉयज, ठीक है, यंगस्टर्स हैं ये जो आजकल ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं, ये जो अमेज़न पे और ये बेचारे बतौर वीए काम करते हैं मैडम, ये दे आर लाइक टीनेजर बॉयज, दे आर वेरी शार्प। मैं तो उनको देखता हूं तो मैं देखता हूं कि यार ये किस काम में पड़ गए। देखिए किसी की इंफॉर्मेशन ले लेना, उसके बाद उसको घुमाना, टोपी घुमाना, उसका पैसा उधर मतलब करोड़ों रुपए एकदम मिनट में गायब कर लेते हैं। ओ भाई बेवकूफ आदमी, दुनिया आपके ऊपर ट्रस्ट क्यों नहीं कर रही? ये वजह है आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रही। इंसान के बच्चे बनो, काम करो, मेहनत करो, ठीक है, रिस्क हलाल कमा लो ना। लोग ना शॉर्टकट की तरफ जाना ज्यादा पसंद करते हैं, रातों रात अमीर बनने की जो ख्वाहिश है ना, ठीक है, तो आप अपना जो टैलेंट है ना मैडम, वो आप अब्यूज कर लेते हो, ठीक है ना, आप उसको मिसयूज करते हो। जब आप उसको मिसयूज करते हो तो डेफिनेटली खैर, कमिंग बैक टू द साइबर सिक्योरिटी एंड दिस थिंग्स, मैडम दिस इज द नीड ऑफ द टाइम, ठीक है। चाहे मैं तो समझता हूं कि जो ये जो साइबर के हवाले से नॉलेज है, सिक्योरिटी के हवाले से नॉलेज है मैडम, ये तो इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ना सिर्फ साइबर के लॉज जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है कि अगर कोई फर्द वाहिद किसी भी तरह साइबर बुलिंग का शिकार है, फाइन, हैरेसमेंट का शिकार है, तो हाउ टू डील इट विद, फाइन, तो कौन सा लॉ? अभी स्टेट ने पीका 2016 प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 जो कानून साजी की, उसमें इसके कुछ सेक्शंस वगैरह मेन बनाए, कोई हैक कर लेगा, अनऑथराइज एक्सेस कर लेगा, फिर जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, उसकी सजाएं अलग हैं, साइबर टेररिज्म की सजाएं अलग है, 14 साल तक सजा है, 50-50 लाख रुपए तक जुर्माने हैं, ठीक है, कुछ साइबर हरासमेंट। देखिए उन्होंने कोशिश की कि इसको कैसे काबू करना है, बट स्टिल उसमें भी कुछ अमेंडमेंट्स की जरूरत है। जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है उन्होंने डिप्यूट किया FIA साइबर क्राइम बैंक को, जो उसका मुल्तान में ऑफिस जो है वो शालीमार कॉलोनी गली नंबर 3 में है। अब उन्होंने साउथ पंजाब को टैकल करने के, देखें अब साइबर सिक्योरिटी फाइन, ये जो रॉन्ग डूअर्स हैं ये दे वर्क लाइक गैंग्स, ठीक है, ये गैंग्स की सूरत में काम करते हैं। इन्होंने देखिए मैडम भरी पड़ी है कंप्लेंट्स, ठीक है, लोग डेली बेसिस पे मैडम बंदे आते हैं, हमारे इतने लाख चले गए, हमारे इतने लाख चले गए, फोन कॉल आया, OTP दे दिया, मतलब कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, उनको पता नहीं है। बहुत सारे ऐसे सादा लोग भी मौजूद हैं आज भी। मैं ओपन मीडिया पे मैडम मैं खराज तहसीन पेश करूंगा FIA साइबर क्राइम बैंक मुल्तान के एडिशनल डायरेक्टर अब्दुल गफार साहब। मैडम मेरी स्टार्ट से प्रैक्टिस साइबर क्राइम के केसेस की है। अब्दुल गफार साहब जब से आए हैं मैडम, आई पे ट्रिब्यूट टू हिम, बल्कि ही इज अवर हीरो अप टू, मतलब मैं क्योंकि मेरा काम ही यही था, मैंने देखा ही है मैडम ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जा रही हैं। सही है, साइबर क्रिमिनल्स की खैर नहीं है, फाइनेंशियल स्कैमर्स की खैर नहीं है, जब से वो आए हैं, ठीक है ना मैडम, तब से थोड़ा सा जो है थोड़ा सा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर अपडेशन इन प्रोसेस है। कुछ लोग अभी भी उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है 16 प्रो। अभी रिसेंटली भी आपके पास केस आया है जो हम देख रहे हैं, बहुत ज्यादा इस टाइम जो है वो सोशल मीडिया पर भी बहुत ज्यादा उसके हैरेसमेंट हो या फाइनेंशियल स्कैम्स के मैटर हो, तो वो तो दर्द सर बन गए हैं अब्दुल गफार साहब ना, वो साइबर क्रिमिनल्स के लिए। अब साथ ही जो है अवेयरनेस भी जरूरी है। हकीम साहब भी आ गए हैं ना मैदान में, तो हकीम साहब की भी को तो मैदान से ले गए वो मैदान में पहले थे, उछल ज्यादा रहे थे, तो साइबर क्राइम विंग ने थोड़ा सा बेहतरीन कर दिया। इंशाल्लाह मैं चाहूँ अब एक डिफरेंस भी देखेंगे। इस केस के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि लोग जानना भी चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस केस के हवाले से, क्योंकि सोशल मीडिया पर मैं समझती हूँ जिस तरह से अब हर यूट्यूबर जो है ना वो अपनी एक अलग स्टोरी लेकर अपना एक अलग एक माइक सबने पकड़ा हुआ होता है और वो पहुंच जाते हैं, मतलब हर किसी की डिफरेंट एक जुबानी। और आपके पास ये केस आया है तो एक्चुअली मैडम मैं इसका जवाब देता हूँ। एडमिटेडली आई वाज कनेक्टेड विद हिम बिफोर दिस केस, ठीक है, तो अभी तो फिजिकल रिमांड पे हैं, अभी तो वो बाद में डिसाइड होगा कि इन्वेस्टिगेशन में क्या आता है क्या नहीं आता, अभी तो उनका मैं उस तरह से नहीं। बट केस के हवाले से बतौर एक्सपर्ट साइबर लॉस मेरा काम ही आपको पता यही है कि उनके खिलाफ बड़े सख्त संगीन नौयत के इल्जामात में
पर्चा दर्ज रजिस्टर कर दिया, ठीक है। साइबर टेररिज्म है, देखिए एंटी स्टेट अगर आप कोई एक्टिविटी करेंगे, अगर आपको रूमर्स फैलाएंगे, फाइन, तो वो डेफिनेटली अगर आपको वल्गैरिटी शेयर करेंगे, अगर आपको इनडिसेंट वीडियो लगाएंगे, ठीक है ना, अगर आपको लगेगा कि मैं करूंगा और माफी मांग लूंगा, तो ये अब स्पेयर नहीं किए जाएंगे। आप जरूरी नहीं है कि आप ये समझे कि मैंने कोई अपनी या किसी की लड़की की नंगी तस्वीर वीडियो शेयर की है, नहीं की है, ठीक है ना, तो वही साइबर क्राइम है। नो 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 नो। अब थोड़ा सा भी कुछ गलत बोलेंगे, कोई वल्गैरिटी शेयर की, अगर आपने कोई इनडिसेंट, ये जो छोटे मोटे टिकटॉकर घूम रहे हैं ना, आई एम सॉरी बट आई हैव सीन सम थिंग्स जो अब लिस्टें बन चुकी हैं ना, ठीक है, उनके जो करतूत हैं सोशल मीडिया पे, वो भले डिलीट कर दें, उनके पास मौजूद हैं। जिस तरीके से वो लड़कियां इनडिसेंट एक्टिविटी कर रही हैं, वो लेट के वीडियो बना रही हैं, वो सफाइयां करके दिखा रही हैं, तो मैंने कुछ वीडियोस कल परसों भी देखी हैं, ठीक है ना, तो दैट वाज नॉट, हमारा जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है ना मैडम, इसलिए नहीं बना था कि आप ये कंटेंट बनाए 2-4-5 व्यूज के लिए, 2-4-5 हजार के लिए आप हमारी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नाम जो है डबोने की कोशिश करें पूरी दुनिया में, तो आपका तो सॉफ्टवेयर इंशाल्लाह अपडेट होगा ही होगा, और हमारी ख्वाहिश है कि वो हो। अच्छा, क्योंकि इस तरह के कंटेंट आना, इस तरह के, पहले हम बात भी कर रहे थे कि हम लोगों में जिस तरीके से पहले ड्रामास भी बनाए जाते थे और जिस तरीके से हमारे पहले कंटेंट होते थे वो बड़े डिफरेंट होते थे, जिसमें एक अच्छा मैसेज जो है वो हमारे मुआशरे में जाता था। अभी हमारी करंट जो है वो सिचुएशन बिल्कुल टोटली चेंज हुई। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, अरसलान जैसे बात कर रहे थे साइबर के हवाले से, अब मैं इसमें आपको अर्ज करूंगा कि आज सोशल मीडिया की, हम ये प्रोग्राम से पहले भी बात कर रहे थे कि एक मेरी बात को अरसलान भाई भी डेफिनेटली उसकी तारीफ करेंगे कि हमें ख्वाहिश पैदा हो गई है दो चीज़ों की। एक तो है कि भले हम कुछ भी करें हम मशहूर हो जाएं, हाँ ठीक, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, फिर उसके बाद ये हुआ है कि कुछ लोग इसी सोशल मीडिया के हवाले से, वो आप यूट्यूबर्स के हवाले से कह लीजिए, टिकटॉकर के हवाले से कह लीजिए, या कुछ और हमारे जो इस तरह के सोशल प्रोग्राम्स हैं, तो उसमें ये है कि लोगों को कुछ पैसों की भी मतलब लगी है, उम्मीद लगी है, और लोगों के पास पैसे आए हैं, लोग अमीर हुए हैं रातों रात, या उनका कंटेंट ऐसा गया है कि पैसे आना शुरू हुए। तो अब हर बंदे को ये ख्वाहिश पैदा हुई है कि चाहे कुछ भी हो, एक तो मुझे शोहरत मिले, दूसरा मुझे पैसे मिले। अच्छा, अब उसके लिए जो हमने अपनी इखलाकी रिवायात थी, जैसे हम बात कर रहे थे, उसको हमने पसे पुश डाल दिया। इस पे मजीद बात करेंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे किसान साहब से कि हमारे यहाँ जो इस टाइम इखलाकी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हम पीछे रह गए हैं उन चीज़ों से। हम लोग मगरबी, हमने जो है ना उसकी सकाफत को अपना एक कल्चर जो है वो अपना लिया है और उस पर ही हम बस चल रहे हैं। अस्मा, जब हम बात करते हैं मगरिब की या डेवलप्ड कंट्री की जिनसे हम मुतासिर हैं, अफसोस की बात यह है कि जो उनकी अच्छी बातें हैं वो आप देखें, उनकी अगर तरक्की का राज है तो उसमें डेडिकेशन है, उसमें सच बोलना है, उसमें दूसरे को कोई नुकसान ना पहुंचाना है। हाँ। बाकी आपकी अपनी लाइफ है, वो किसी और को मुतासिर किए बगैर आप अपनी लाइफ गुजार रहे हो, हम उन चीज़ों को नहीं देखते। यहाँ अभी हम बात कर रहे थे कि मुझे चाहिए कि मैं जो कुछ मेरे मकासद हैं किसी भी हवाले से, वो सोशल हैं, वो फाइनेंशली हैं, वो मुझे हासिल हो, हाँ किसी को कितना नुकसान पहुँचता है मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है। तो हम जब तकलीद करते हैं तो हम उन बातों की देखें, जो मेरा मज़हब है, जो मेरा दीन है, जो कुछ मुझे सिखाता है, तो आप अगर उन ममालिक की मिसाल उठा के देखें तो उन्होंने उन बातों को हमारे मजहब की तकलीद ना करते हुए भी अडॉप्ट कर लिया है, उनको अपने साथ हमारी चीजें उन्होंने अडॉप्ट कर ली है और वो कामयाब भी है। वो जो अच्छाइयाँ हैं हम देखते हैं उनकी यहाँ के, जी वो बिल्कुल देखें, वो इस तरह से अगर वो मुख्तसर का लिबास पहन के फिर रहे हैं या दुनिया में तरक्की कर रहे हैं तो हम उसके पीछे जाते हैं, ये नहीं देखते कि उनका सोशल सेटअप क्या है, वो जिंदगी गुजार कैसे रहे हैं। आप क्राइम रेट की बात कर लें, आप हरासमेंट की बात कर लें, बाकी चीज़ों की बात कर लें, आप उसका रेट अगर रेटिंग करें तो हमारा मुल्क कहीं आगे है, जिसको हम इस्लामी जमहूरिया कहते हैं। लेकिन उनके यहाँ जो ये आपके इखलाकी नॉर्म्स हैं, जो रिवायात हैं,
وہ اس حوالے سے ہم سے بہت آگے ہیں. بالکل. تو جی ہاں اچھا، کیونکہ وہ ان تمام چیز رولز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے تو کبھی زندگی میں رولز کو فالو ہی نہیں کیا. ہمارے ہاں تو ہمیشہ اس کے الٹ ہی ہوا ہے جو بھی ہوا ہے. اچھا آپ نہیں سمجھتے کہ عمران صاحب جو آج کل ہم بات کرتے ہیں رائٹرز کی، جو ڈراماز لکھے جاتے تھے، چاہے وہ آڈیو ہم کر لیں یا ہم ٹیلی ویژن کے ڈراماز کی بات کر لیں، ان میں ایک میسج، ان میں جو کریکٹر، ان میں جو ایک جو لفظوں کا چناؤ کیا جاتا تھا وہ بڑا ڈیفرنٹ ہوتا تھا. آج کل کے جو ڈراماز بنائے جا رہے ہیں اس میں ہمارے بالکل جو رائٹرز ہیں انہوں نے سٹوریز ہی ڈیفرنٹ کر دی ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا چینج دیکھتے ہیں، کیا بہتر بات کریں گے؟ تو مجھے میرا جو تعلق رہتا ہے دوستوں سے، اب صورتحال یہ ہے کہ سارے اس میں سے اسکرپٹ چلا گیا ہے. اب جو میرا رائٹر ہے وہ اپنی طرف سے کوشش تو کرتا ہے لکھ کے دے. بہت سارے رائٹرز ہیں وہ بن گئے ہیں، ان کا نام چڑھ گیا ہے. کل کے رائٹر اور آج کے رائٹر کی ہم بات کریں گے. آپ دیکھ لیجئے جو ہمارے پرانے رائٹرز ہیں، وہ ہم ملتان سے جن کا تعلق ہے، عسکر ندیم سید صاحب کو آپ دیکھ لیں، انہوں نے ٹی وی کے لیے بہت بڑے بڑے اچھے اچھے ڈرامے لکھے. اس طرح کے اور بہت سارے نام ہیں. ڈاکٹر نوار صاحب ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، انہوں نے ریڈیو کے لیے ڈرامے لکھے اور بہت اچھے ڈرامے لکھے، اور بہت سارے نام ہیں. تو وہ باقاعدہ طور پہ آپ ان ڈراموں کو دیکھیں تو وہ ہماری روایات سے بھی جڑے ہوئے تھے، وہ ہماری اخلاقیات سے بھی جڑے ہوئے تھے، وہ ہماری تاریخ سے بھی جڑے ہوئے تھے. آپ اپنے معاشرے میں جو کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو لے کے اور اپنی تاریخ کے ساتھ ملا کے اس کو آپ سامنے لے کے آتے ہیں. اب جو ڈرامہ ہے وہ آپ کی، اگر ہم سٹیج کی بات کریں خاص طور پہ، تو وہ ہے کہ جی آپ کی انٹری ہے اور اتنے منٹ آپ نے سٹیج پہ رہنا ہے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اب جو کچھ کرنا ہے آپ نے خود کرنا ہے، کوئی آپ کا اسکرپٹ نہیں ہے. 4 لائنیں آپ کو شاید بتا بھی دی ہوں، لیکن یہ ہے کہ آپ گئے ہیں اور پھر اس کے بعد جگت بازی ہے، آپ نے ایک دوسرے پہ جملے پھینکنی ہے، جس کا جملہ کلیپ لے گیا ہے لوگوں میں بہت ساری. اور ظلم یہ ہے، افسوس یہ ہے، دکھ یہ ہے کہ کلیپ وہ لگتا ہے جس میں، خود میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، جس میں ولگیرٹی ہے، جس میں بدتمیزی ہے، جس میں کچھ اس طرح کی بات ہے. انہی چیزوں کو زیادہ پسند کر رہے ہوتے ہیں اس کو. اچھا ہم کہتے تھے، ہم سمجھتے ہیں بلکہ اب تک بھی، کہ آپ جو کچھ لکھ رہے ہو، ہماری فلمیں، ہمارے ڈرامے، ہمارے جو باقی چیزیں ہیں اس طرح کی، وہ آپ کے معاشرے کو سدھارتی ہیں. اس کو دیکھ کے معاشرہ پنپتا ہے، اس پہ چلتا ہے. اب ظلم یہ ہے کہ جو معاشرہ کر رہا ہوتا ہے اس سے ہم متاثر ہو کے لکھ رہے ہیں. اچھا جو لکھ رہے ہیں اس کے بعد جو لوگوں کے اوپر اثرات جاتے ہیں وہ بالکل نیگیٹو. اچھا وہی جو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہی گھروں میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ تقریب کاریاں چل رہی ہوتی ہیں یا چلاکیاں چل رہی ہوتی ہیں. ساس بہو کا جو ایک بہت، جو اللہ معاف کرے، جو رشتوں کے تقدس کے ساتھ آپ نے جو کچھ کیا ہے، ظلم خدا کا، کہ ہمارے جو مقدس رشتے تھے جن کے حوالے سے، وہ آپ نے سارا کچھ تباہ کر کے رکھ دیا، پورا سیٹ اپ تباہ. آج ہم جتنے بھی ڈراماز دیکھتے ہیں یا ہم بات کرتے ہیں تو اس میں یہی آتا ہے 2 شادیاں 3 شادیاں، افیئرز، پتہ نہیں کیا کیا بلا بلا چیزیں. جو آپ کے گھر میں آپ کے انتہائی مقدس رشتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا جو آپ بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، چاہے بہنیں ہیں، تو وہ عجیب ایک صورتحال. میں یقین کریں میں بہت عرصے سے ڈراماز دیکھنا جو ہے وہ میں بند کر دیے، کیونکہ اچھے ڈراماز اس طریقے سے آنا اب بند ہو چکے ہیں معذرت کے ساتھ، کیونکہ وہ چیزیں جو ہے نا، سٹوریز جو ہم سننا چاہتے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں وہ بڑی کم ہے. اچھا جی، اس کے ساتھ ہی وہیں پر ہم بات کرتے ہیں کہ جہاں بات کر رہے تھے کہ سائبر کرائم میں ہراسمنٹ کے حوالے سے ہم بات کریں، یا ہم بات کریں کہ اس ٹائم جو ہے آن لائن فراڈ جو کیا لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، وہاں پر اس طرح کی کیا اقدامات کرنے چاہیے، یا ہم کہیں کہ اس ٹائم جو ہماری قومی تنظیمیں ہیں ان کو کیا رول پلے کرنا چاہیے؟ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے میڈم، فرسٹ آف آل تو میں نے بتایا کہ جو اویئرنیس ہے، مطلب ٹیکنالوجی کا استعمال تو کریں، ٹھیک ہے، اس کی اویئرنیس کے لیے آپ آن لائن ایپ، جو بینکنگ ایپ ہے، فائن، اس کی جو سیکیورٹی پروٹوکولز ہیں آپ ان کو سیکھیں. ایک عام فرد واحد، ٹھیک ہے، آپ اپنے جی میل کا پاسورڈ اپنے پاس سیکیور رکھیں. آپ نے واٹس ایپ جو ہے، فیس بک جو ہے، میسنجر جو ہے، جو اسنیپ چیٹ جو ہے، اگر آپ نے یہ چیزیں کنیکٹ آپ استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی سیکیورٹی، ان کے پاسورڈز، ٹھیک ہے، ان کو کیسے سیکیور رکھنا ہے، ان کو کیسے گائے بگائے چیک کروانا ہے. دا مین اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، آپ اپنے سیل فون کو کچھ عرصے بعد کسی صحیح ایتھیکل جو پرسن ہے، جو آئی ٹی پرسن ہو، ایتھیکل ہیکر کہہ لیں، مطلب جو سمجھتا ہو چیزوں کو،
تو مطلب ایک جیسے جادو ہے، کالا جادو، تو جادو والے بندے کے پاس جائیں، اس کو اپنا موبائل فون بھی چیک کروائیں. میں نے بہت سارے بندے ایسے دیکھے، لڑکیاں خاص طور پہ، جن کا واٹس ایپ ہیک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پورے کا پورا جی میل، پورے کا پورا موبائل فون ہیک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اپنے موبائل فون کو گائے بگائے چیک کرواتے رہے، ٹھیک ہے. آپ کے پورے جو کیمرہ سسٹم ہوتے ہیں یا مطلب آپ کا انفارمیشن سسٹم ہوتا ہے، پورے کا پورا ہیک کر لیا جاتا ہے. اچھا عثمان، جس طرح جی میل کی آپ بات کر رہے ہیں، جی میل کا جو ہے وہ کس طریقے سے پتہ چلے گا کہ آپ کا جو ہے وہ ہیک ہو چکا ہوا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ میں نے بتایا کہ آپ کسی بھی آئی ٹی ایکسپرٹ کے پاس جائیں، آپ اپنا موبائل فون چیک کروائیں، ٹھیک ہے، کہ اس میں کسی کی کوئی ایکسیس تو نہیں آ رہی. آپ ہر کچھ عرصے بعد پاسورڈز کو چینج کریں. صحیح، ٹھیک ہے نا، اپنے پاسورڈ چینج کرتے رہیں. کوئی واٹس ایپ کو دیکھیں کہ کہیں یہ کہیں لاگ ان تو نہیں ہوا ہوا. اب سپوز میرے موبائل میں واٹس ایپ ہے، وہ میرے پاس ہے، میں نے لیپ ٹاپ پہ کہیں لاگ ان نہیں کیا ہوا، فائن، ایسا تو نہیں کہیں سنکرنائزڈ ہوا وہ. تو اینڈ اف اٹ از تو اس کو فوراً روکیں. اپنے موبائل فون میں کوشش کریں کہ کوئی ایسا ڈیٹا نہ کیپچر کریں. کوشش کریں کہ اگر جتنا سیکیورٹی میئرز کو آپ استعمال کر سکتے ہیں بینکنگ چینلز کو لے کے، دیکھیں بینک ہی ہے نا، یہی چیز ہے ہمارے پاس، اور کیا لٹوانے کو ہے. میں بات کر رہا ہوں، پلیز آپ کے علم میں ہوگا کہ ابھی میں اتفاق سے پروگرام میں آنے سے پہلے دیکھ رہا تھا، ایک چینل کوئی نیوز کا چینل چل رہا تھا، اس کی جو پٹی چل رہی تھی 3 ٹریلین لوگوں نے جو اب ہیں وہ لوگ شفٹ ہو گئے ہیں آپ کے موبائل سے اپنی ٹرانزیکشن کرنے کے. یہ مطلب ہے 62% لوگ اس طرف آ گئے ہیں آپ کے ڈیجیٹل مارکیٹ پہ. اب جب ڈیجیٹل اس میں آ گئے ہیں تو سائبر کرمنلز بھی یہیں آ گئے ہیں. بالکل، اس پہ مزید ہم بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہاں جی، ہم ارسلان سے بات کر رہے تھے اس حوالے سے کہ کس طریقے سے اویئرنس، اچھا جتنی اویئرنس پہنچ رہی ہے میں سمجھتی ہوں ابھی بھی کم ہے. بالکل، لوگ جو ہے نا پھر بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں. دیکھیے میڈم، سائبر یہ جو موبائل فونز ہیں، انفارمیشن سسٹم بہت تیزی سے بڑھ گیا. ابھی دیکھیں نا ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ تھوڑا نا، میں سمجھتا ہوں اس کا یوزز کی بجائے نا ابیوزز کے چکر میں پڑ گئی. لڑکے لڑکیوں نے ریلیشنز بنا لیے، پکچرز ویڈیوز شیئر ہو گئی. بھائی تمہیں موبائل دیا تھا پڑھنے کے لیے، تمہیں موبائل دیا تھا یوٹیوب کے لیے، وٹ ایور جو تمہیں کوئی کنٹینٹ. ابھی ہم نے کتنا دیکھا سوشل میڈیا پہ، تم نے جناب جی اور کام شروع کر دیے. ٹک ٹاک سٹار کا جو ہے وہ کتنا وہ ہوا. ٹک ٹاک سٹار جو ہے نا یہ سارے سیٹ کر دیے جائیں گے. دس از واٹ آئی ایم ٹیلنگ یو. ٹھیک ہے نا، یہ جو بچیاں دیکھیں ان کو برا لگتا ہے، 1,00,000 دفعہ برا لگے، پرواہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، بات یہ ہے میڈم کہ کیا انڈیسنسی پھیلا دی ہے یار آپ لوگوں نے. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے یار، وکٹم کی آئیڈینٹی بھی ہم نہیں ریویل کرتے، نہیں دیتے کسی کا نام، لیکن یار آپ خود بھی تو تھوڑے سے ہوش کے ناخن لے لو نا، ایسے تو نہ کرو. آپ خود میں یہ حیرانی ہوتی ہے کہ جو انسان خود سوشل میڈیا پر ہو اور وہ اس کا استعمال کر رہا ہو اور اس کے باوجود بھی وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہو، بس میڈم بات یہ ہے کہ عقل پہ پردے بھی پڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی بھی عقل کل نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن بات پھر وہی ہے کہ آپ اس سے جتنا بچ سکتے ہیں بچیں، اس کا جتنا پازیٹیو یوز کر سکتے ہیں آپ بس وہ کریں. آپ مطلب اس کے محتاج نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے نا، اسی کو لے کے نہ چلیں. اویئرنس از دا نیڈ آف دا ٹائم. ٹھیک ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ کالجز میں، یونیورسٹیز میں آج کل کتنے دیکھیں میڈم ہیراسمنٹ کے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. ایک غلط نیوز اٹھتی ہے اور وہ کیسے ملک میں بھونچال پیدا کر دیتی ہے. ٹھیک ہے نا، اب کو لگائے غلط نیوز، اب لگائے ملک میں انتشار پھیلانے کی کوشش کرے، اب کرے نا. اب سیکیورٹی کے حوالے سے اس کو بہتر کیا جا رہا ہے میڈم. نہ صرف بہتر کیا جا رہا ہے، ٹانگ دیا جا رہا ہے. دیکھیں نا، یہ کون ہوتے ہیں؟ کوئی بھی بندہ اٹھتا ہے، فیک نیوز بناتا ہے جناب جی، وائرل کر دیتا ہے اور پورے ملک میں بھونچال پیدا کر دینے کی. کیا مطلب آپ ملک کی اسٹیبلٹی کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ آپ کیا چاہتے ہو؟ آپ چاہتے ہو کہ لوگ روڈوں پہ آ جائیں، بلڈنگیں توڑ دی جائیں؟ آپ یہ چاہتے ہو تو آپ کو رگڑ دیا جائے گا. ٹھیک ہے نا، آپ لا انفورسمنٹ کے خلاف بات کریں گے. دیکھیں، آپ جائز تنقید کریں، فریڈم آف سپیچ ہے، آپ جائز بات کریں ود ان دا پیرامیٹرز. آپ اپنی اوپینین شیئر کریں، بٹ اٹ نیور مینس کہ آپ ایک فیک نیوز بنائیں. ٹھیک ہے نا، آپ پروپیگیٹ کرنے کے لیے ہیونگ سم کرمنل مائنڈ سیٹ. ٹھیک ہے نا، ملک میں انتشار پیدا کرنے کے لیے آپ جناب فیک نیوز بنائیں، ان کو گروپوں میں ڈالیں. مطلب آپ سمجھ رہے تھے نا سوشل میڈیا کا جن یہ قابو نہیں ہو سکتا.
یہ قابو کر لیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا. اب آپ کو بالکل سپیئر نہیں کیا جائے گا. یہ جو لوگ ولگر کنٹینٹ، اگین آئی ایم ریپیٹنگ، یہ لڑکے لڑکیاں، یہ جناب میاں بیوی شروع ہوئے ہیں. میں نے کچھ چیزیں دیکھی جن کی لسٹیں بن گئی ہیں، ٹھیک ہے، جس طریقے سے وہ ڈانس کر رہے ہیں. مطلب کیا شو کرتے ہو؟ اوکے فائن. اس کے علاوہ جو کنٹینٹ بنا رہے ہو، اس کے علاوہ جو فیک نیوزز بنا رہے ہو، آپ جو سوشل میڈیا ہینڈلر بنے ہوئے ہو، ٹھیک ہے نا، کہ اتنی فالوئنگ ہے 1 منٹ میں یوں وائرل ہو جائے گی. تو اگر آپ کو غلط کام کریں گے تو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز الحمدللہ آر دیٹ مچ امپاورڈ کہ جو آپ کو گردن سے پکڑ لیں گی. اب آپ کو بالکل سپیئر نہیں کیا جائے گا، آپ کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوگا ہی ہوگا. جی اچھا، یہ بڑا ضروری بھی ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے ان تمام چیزوں کو، جتنی نیگیٹیوٹی پھیل رہی ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے. کیا میسج دینا چاہیں گے کھیتران صاحب آپ ہمارے ویورز کو بھی؟ اور اس وقت کیونکہ آج کا جو دن تھا وہ ہمارے دونوں جو ہیں وہ دن بڑے امپورٹنٹ. زندگی بیسیکلی ایک ڈرامہ ہے، اسے آپ آڈیو کہہ لیں یا ویژول کہہ لیں. اب میں جو ابھی بات ہم آج حوالے سے خاص طور پہ کر رہے ہیں سائبر کے حوالے سے، کہ آپ یہ دیکھیے کہ اس پورے گلوب میں آپ دیکھ لیں تو آپ کا جو حصہ بنتا ہے وہ تھوڑا سا ہے، لیکن آپ ایک نام ہے آپ کا، آپ ایک اسلامک کنٹری ہیں، آپ کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. تو جو کچھ آپ دے رہے ہو وہ صرف آپ کا ملک میں نہیں دیکھا جا رہا، پوری دنیا میں اس سے آپ کا امیج بن رہا ہے. ابھی ہم جب بات کر رہے تھے کہ ہم جو کچھ وائرل کرنے کے چکر میں بھیجتے ہیں وہ پوری دنیا میں آپ کا تاثر بناتا ہے. تو اس کو سامنے رکھ کے آپ کچھ بھی بنائیے، سوشل میڈیا پہ آئیے، کوئی ڈرامہ کیجئے، کوئی یوٹیوب کا وہ بناتے ہیں، کوئی ٹک ٹاک بھی بناتے ہیں، آپ کا شوق ہے تو وہ اس طرح سے کیجئے جس سے آپ کا امیج بہتر ہو، آپ کے ملک کا، آپ کی روایات کا، آپ کی تاریخ کا، آپ کا اپنا، تاکہ ہم جو ایک بڑی اچھی روایت لے کے آئے ہیں ہمارا ایک امیج اچھا رہے. اچھا، ڈراماز کے حوالے سے بھی کوئی میسج دینا چاہیں؟ ڈرامے کے حوالے سے یہ ہے کہ جو رائٹر ہمارا ہے یا جو ڈرامہ ہمارے پروڈیوس کر رہے ہیں دوست، ان سے یہ کہوں گا کہ اس کا ریوائول بہت اچھا ہے، کیونکہ بہت ضروری ہے. اس لیے کہ جب تک آپ اپنی وہ تصویر معاشرے کے سامنے لا کے لوگوں کو اٹریکٹ نہیں کرتے ہو، اس وقت تک لوگوں کو کوئی کتاب ہو، کوئی ڈرامہ ہو، کوئی فلم ہو، لوگ اس سے ڈیفینیٹلی متاثر ہوتے ہیں. تو آپ ٹھیک ہے اس میں گلیمر ضرور ڈالیں، لیکن اس میں جو میسج ہے وہ ضرور دیں، تاکہ لوگوں کو اپنی اس اسلاف کی جو چیزوں سے، اپنی تاریخ سے، اپنی روایات سے اور اپنے مذہب سے جڑے رہنے کا سلسلہ جاری رہے. بالکل ایسے ہی. بہت شکریہ آپ کا. ارسلان، آپ کوئی میسج دینا چاہیں؟ دیکھیں جی، بی سائبر وائس، ٹھیک ہے. کوئی ایسا کنٹینٹ آپ اپنے سیل فون میں، چاہے وہ ہیپی مومنٹس ہوں، ٹھیک ہے، مت بنائیں. لڑکیاں خاص طور پہ. سنیپ چیٹ سیکیور ہے، وہ بھی سیکیور نہیں ہے، بہت جلدی ہیک ہو جاتا ہے. موبائل کے اوپر موبائل رکھ کے پکچرز ویڈیوز بن جاتی ہیں. بچیاں امیچور ہیں شادی کے چکر میں، شادی کے وعدوں میں، ٹھیک ہے، محبت کا ڈھونگ بھی رچا لیا جاتا ہے. خیر کوشش کریں باتوں میں نہ آئے، آ گئی ہیں تو پکچرز ویڈیوز شیئر نہ کریں، ٹھیک ہے. اور اگر کوئی بچہ بچی فرد واحد بلیک میلنگ کا شکار ہے، ہیراسمنٹ کا شکار ہے، سیکس ٹورشن پہ مجبور کیا جا رہا ہے، ایکسٹورشن بطہ خوری کی جا رہی ہے، بی بریو. آپ کی آئیڈینٹی بالکل ریویل نہیں کی جائے گی. میٹر کو رپورٹ کریں FIA سائبر کرائم بینک کو، تو جو ان کے بریو آفیسرز ہیں وہ ود ان نو ٹائم اس رانگ ڈوئر کو اریسٹ کریں گے، ٹھیک ہے، آفٹر اڈاپٹنگ آل لیگل پروسیجرز. فائن. اور اس سے نہ صرف ڈیٹا ریکور کیا جائے گا، وکٹم کی آئیڈینٹی ڈسکلوز نہیں کی جائے گی. اینڈ لائک وائز ایک اور چیز، یہ جو اکثر ہم دیکھتے ہیں ٹک ٹاکرز کے جو لنکس مانگ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں کا لنک بھیج دو، جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے، آپ اس کو ری پوسٹ کرو گے، گروپس میں بھیجو گے، وائرل کرو گے، تو آپ ایک ناٹ بیلیبل، کاگنیزیبل، ہینیس آفینس جو ہے وہ کمٹ کر رہے ہو، جس کی سزا 5 سال، 7 سال، 10 سال اور 50 لاکھ تک جرمانہ. بہت شکریہ آپ کا ارسلان، آپ ہمارے ساتھ ہیں. کھیتران صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ناظرین، آج کا شو یہیں پہ ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.